अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड कोटेशंस। फ्रेंड्स, आज हम अपने नावल तुम जो आए ज़िंदगी में सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट नावल हम कौन सा पढ़ें। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना नावल स्टार्ट करते हैं। वो वहाँ से घर कैसे पहुँचा वही जानता था। घर पहुँचकर इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था ज़िले ही अमसाल शाह है। अपनी 28 साल ज़िंदगी में इसे पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी, किसी से मोहब्बत हुई थी और वो भी इसके सबसे बड़े दुश्मन की बीवी निकली। इतने दिनों तक वो एक सैराब के पीछे भागता रहा। जैसे जैसे वो सोचता जा रहा था, इसका दिमाग ख़राब होता जा रहा था। तैश के आलम में वो उठकर अपना गुस्सा कमरे की चीज़ों पर निकालने लगा। अंदर से आती ये तोड़ फोड़ की आवाज़ें सुनकर मुलाजिम नीचे हाल में इकट्ठे हो गए। अलबत्ता ऊपर जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। नवाज़ आलम 2 दिन से कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए थे। घर में कोई और था नहीं जो इसे इस तोड़ फोड़ की वजह पूछ सकता या रोकता। कुछ ही देर में वो पूरे कमरे का हशर बिगाड़ चुका था। क्यों किया तुमने ऐसा इमसाल, क्यों मुझे इतना आगे जाने दिया? वो सर थामता वहीं बैठता चला गया। कुछ ही देर में इसका फ़ोन बजने लगा। इसने जेब से निकाल कर नंबर देखा तो डिम्पल गर्ल के नाम पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। चीटर हो तुम, चीटिंग की है तुमने। इसने पूरी कुव्वत से मोबाइल फर्श पर दे मारा। इमसाल तो इसके रवैये से परेशान हो गई थी। ऑफिस में आकर इसे फ़ोन करने लगी कि दूसरी तरफ से काट दिया गया। दोबारा नंबर मिलाया तो बंद था। पता नहीं इसे क्या हुआ। अच्छा भला बैठा था। मोबाइल टेबल पर रख कर वो फाइलें उठाकर देखने लगी। तकरीबन 2 घंटे बाद आदिल इसे लेने आया था। इसके आने तक वो काम निपटा चुकी थी। बाहर निकलकर इसने शॉपिंग का शोर मचा दिया और आदिल को मानते ही बनी। इसलिए वो एक शॉपिंग मॉल में आया। अपने और आदिल के लिए शॉपिंग करने के बाद इमसाल इसे लिए एक बेबी गारमेंट्स शॉप में आई। यहाँ से क्या लेना है? आदिल ने हैरत से पूछा। अपने भतीजों के लिए शॉपिंग करनी है। किधर हैं? आदिल की हैरानगी शदीद हुई। कौन? इसके आगे चलती इमसाल ने पलट कर देखा। तुम्हारे भतीजे। ओहो भाई, अभी नहीं आए मगर मुझे इनकी शॉपिंग करनी है। शहरी भाई और अदी के अलावा अब तो अल्लाह पाक ने ईमान भाई को भी ये खुशी दी है। तो घर में 3-3 बेबी आ रहे हैं। मैं तो इनकी ढेरों चीज़ें लूँगी। और ज़ुबान के साथ साथ हाथों को भी हरकत दे रही थी। सामने लटके कपड़ों में से चूज़ करके इसे पकड़ा रही थी। यार ज़िले, मेरे हाथ ऑलरेडी फुल हैं, अब इनको कैसे पकड़ूं? इसको खुद पर कपड़े लादते देखकर आदिल ने दुहाई दी और हमेशा की तरह इमसाल नज़रअंदाज कर गई। बिल पे करके बाहर निकले तो आदिल के हाथ में काफ़ी तादाद में शॉपर जमा हो चुके थे। ये दिन भी आना था। इलाके का एसपी शॉपिंग बैग पकड़े बीवी के कदमों पर कदम रखे चल रहा था। वो बड़बड़ाता इसके पीछे आ रहा था कि एकदम इमसाल के कदमों को ब्रेक लगी। पीछे आता आदिल इसे टकराते टकराते बचा। क्या हुआ? फिर कुछ याद आ गया। मेरा मोबाइल अंदर रह गया, तुम रुको मैं लेकर आती हूँ। वो जल्दी से अंदर भागी और मोबाइल उठाए वापस आई तो वो 2-3 लड़कियों के साथ खड़ा बात कर रहा था। वो जो इनके जवाब में बस हूँ हाँ किए जा रहा था, इसको आता देखकर इसने मुस्कुरा कर इनका हाल पूछना शुरू कर दिया। इमसाल के तेवर एकदम बिगड़े थे। क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? हम सर से हेलो हाय कर रहे थे। इनको टीवी पर देखा था। हम तो इनकी फैंस ही हो गई थी। इनमें से एक ने नज़ाकत से कहा। हो गई, चलो निकलो यहाँ से। इमसाल ने संजीदगी से कहा। अरे अभी कहाँ, अभी तो हमने सर के साथ सेल्फीज़ बनवानी है। दूसरी ने कैमरा खोलते हुए कहा। मोहतरमा, ये इतने भी मशहूर नहीं जो आपको सेल्फ़ी का बुखार हो रहा है। चले शाबाश जाएँ, किसी और के साथ सेल्फीज़ लीजिएगा। इसने शोले गुलती आंखों से आदिल को घूरा जो इसकी नज़र में मुस्कुराहट से जाए खुश इखलाकी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा था। दर हकीकत वो इसकी जेलसी पर मुस्कुरा रहा था। आप हमारी भी इनसे दोस्ती करवा दीजिए ना। यकीन करें, सिर्फ टीवी पर ही देखकर हम तीनों का ये ज़बरदस्त किस्म का क्रश बन चुके हैं। पहले ने इसे शायद आदिल का दोस्त समझकर अपना सीक्रेट शेयर किया था। मारे गुस्से के इमसाल का चेहरा सुर्ख हो गया। आदिल ने बहुत मुश्किल से अपना कहकहा रोका कि गर्म लोहे पर चोट लगाकर अपनी शामत नहीं ला सकता था। इसको भरोसा नहीं था कि वो वहीं से शुरू हो जाती। लो आदि, तुम्हारे लिए एकदम से इकट्ठी 3 का बंदोबस्त हो गया। इसने अपना गुस्सा दबाते हुए तंज किया। आपका तारुफ? सेल्फी वाली को शायद कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। इसने जल्दी से पूछा। तुम तीनों की मुश्तरका सौकन। इसने आदिल का बाजू पकड़ते हुए जताया तो वो तीनों शर्मिंदा हुई। सॉरी मैम, वो हम बस ऐसे ही। तीसरी जो खामोश खड़ी थी जल्दी से बोली। खुदा हाफिज़। वो इसका बाजू पकड़ते हुए मॉल से निकल गई।
توبہ ہے، آج کل کی لڑکیاں کتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں، شرم و حیا تو رہی نہیں، کیسے ایک بندے کی بیوی کو کہہ رہی ہیں ہماری دوستی کروا دو، یہ ہمارا کرش ہے۔ ان کی نقل اتارتے گاڑی میں بیٹھی وہ سارا غصہ دروازے پر نکالا۔ یہ منہ ہی منہ میں کیوں ہنس رہے ہو؟ کھل کر ہنس لو، بہت مزہ آیا ہے نا تمہیں؟ پارکنگ میں لوگوں کی موجودگی کا خیال کر کے اس نے صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ بہت کنٹرول کے باوجود بھی اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ لڑکیوں کا صرف بات کرنا برداشت نہیں کر سکی۔ وہ بات نہیں کر رہی تھی، سیدھا سیدھا لائن مار رہی تھی تم پر۔ اس نے دانت پیسے۔ یار میں ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لیتا، یہ تو مجھ دیکھ دیکھ کر جیتی، میری ہر بات مانتی، تم تو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہو۔ اس نے مصنوعی آہ بھری۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے نا؟ اس نے سر جھٹکا۔ اس کا بگڑا موڈ دیکھ کر اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتا جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بڑبڑا رہی تھی۔ ویسے ان میں سے زیادہ خوبصورت کون تھی؟ غصے سے ماتھے پر بل پڑے وہ سختی سے بھینچتے ہوئے اس کے ہونٹ دیکھ کر عادل کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ چپ چاپ گاڑی چلاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں کہ ہم پبلک پلیس پر ہیں، اس نے خونخوار انداز میں گھورتے ہوئے کہا۔ اوکے میں چپ ہوں، کچھ نہیں بول رہا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ تمہارے لیے بہتر بھی یہی ہے، کہتی ہوئی وہ کھڑکی کی جانب مڑ گئی۔ امسال عائشہ کو لے کر ادیب کے گھر آئی تھی۔ اس کی شکایت کے بعد وہ روز کا ایک آدھ چکر لگا لیتی۔ عائشہ صبح سے ہی ڈل محسوس کر رہی تھی، اس لیے امسال آتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے آئی۔ ثانیہ اور شمیم بھی اس کے پیچھے آ گئیں۔ امسال اپنی کل کی شاپنگ انہیں دکھا رہی تھی۔ یہ کیا کرنی تھی؟ ثانیہ نے چھوٹی سی ہیل اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری بھتیجی پہنے گی۔ تمہاری بھتیجی پیدا ہوتے ہی ہیل پہن کر واک کرے گی؟ شمیم ہنستے ہوئے بولی، ایسا ہوتا تو نہیں، مگر چونکہ ضلع کی بھتیجی ہوگی تو کچھ بھی امید کر سکتے ہیں۔ ثانیہ نے چوڑیوں کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے کہا، اور اگر بیٹا ہوا تو پھر اس کا کیا کرو گی؟ عائشہ نے کہا، اس بار نہ صحیح، کبھی نہ کبھی ہوگی نا، تب پہن لے گی۔ اس نے اٹھا کر پیک کر کے ڈبے میں رکھی۔ تم سب کی بیویاں میرے پاس ادھی کے گھر ہیں، جس کو چاہیے آ کر لے جائے۔ امسال نے ٹائپ کر کے سب کو سینڈ کر دیا۔ لو بھائی، میں نے تم سب کے شوہروں کو میسج کر دیا کہ اپنی بیویاں آ کر لے جاؤ، اس نے موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب وہیں لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ سب سے آخر میں شہریار اندر آیا۔ تم آج سب یہاں ڈیرا لگائے بیٹھے ہو؟ یہ لیں بھابی، آپ کے شوہر آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آ گئے، انہیں تو میں نے میسج بھی نہیں کیا تھا۔ امسال نے عائشہ کو چھیڑا۔ ہاں بھائی، میں نے سوچا کہ کہیں میری بیوی کو کڈنیپ کر کے ہی نہ لے جاؤ، تمہارا کیا پتہ کہاں چلتا ہے کب کیا کرو۔ شہریار مسکرایا۔ اب آپ کی بیوی اتنی بھی کوئی حور پری نہیں جس کو میں کڈنیپ کر لوں، میری نظر سے دیکھو تمہیں حور پری سے بھی بڑھ کر نظر آئے گی، شہریار نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ سرے عام اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں؟ امسال نے آنکھیں پھاڑی۔ ہاں تو اپنی بیوی کی کر رہا ہوں، اور بیوی کی تعریف کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اللہ میرا بھائی کتنا شریف ہوا کرتا تھا، آپ نے انہیں کیا بنا دیا؟ امسال عائشہ کی طرف گھومی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جو پہلے ہی ان کی باتوں سے خجل ہو رہی تھی، اس کے حملے پر بکھلا کر رہ گئی۔ بس کر دو ضلع، شہری بائی نے صرف تعریف کی ہے، عادل لالا کی طرح نہیں جو ہر وقت تمہارے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ ثانیہ نے عائشہ کو گھرا پا کر کہا، تم زن مریدی بھی کہہ سکتی ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زن مریدی کرتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے۔ دریاب نے عادل کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے کہا، زن مریدی میں تو آپ بھی کسی سے کم نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ عادی سب کے سامنے بھی میرے نخرے اٹھاتا ہے، جبکہ آپ اکیلے میں زن مریدی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ امسال نے دو بدو جواب دیا، اور ثانیہ نے اس لمحے کو کوسا جب اس نے عائشہ کی سائیڈ لی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی پرسنل میں گھستے ہوئے؟ ثانیہ اس پر چڑھ دوڑی۔ او بی بی، لاؤنج میں کسی کی پرسنل میں نہیں آتا، اس رات میں پانی لینے نیچے آئی تھی تو دریاب بھائی نوالے بنا بنا کر کھلا رہے تھے۔ ہاں تو کھانا ہی کھلا رہے تھے نا، سینڈل تو نہیں پہنا رہے تھے، اور نہ ہی میرے بال بناتے ہیں، اور نہ ہی کچن میں میرے لیے روٹیاں بناتے ہیں، ثانیہ نے تنک کر کہا۔ تو جہاں وہ کھسیائی وہیں عادل بھی سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ صدام نے پوچھا۔ باقی تو سب ٹھیک ہے، مگر یہ روٹیاں بنانے والا کیا چکر ہے بھائی؟ دریاب ثانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ دن پہلے اس کو بولتا دیکھ کر امسال نے زور سے اس کی کمر میں چٹکی کاٹی تو چیخی۔ چھوڑا نا، شادی کے بعد جتنا میں جان پائی ہوں، شاہ اس کے سارے لڑکے ایک سے بڑھ کر ایک زن مرید ہیں۔ امسال نے بات بدلی، مگر ان سب میں ابھی تک ٹاپ لسٹ میں ہمارے ایس پی صاحب ہی ہیں۔ امان نے عادل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ توبہ ہے، تم سب تو میرے شوہر کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ عائشہ لوگ سدرا کے پیچھے کچن میں چلی گئیں۔ مجھے نہیں پتا، آپ سب بیویوں والے ہو گئے ہیں، مجھے بھی میری بیوی چاہیے، بازل نے کہا۔ کیوں، تمہیں بھی زن مریدی
की लिस्ट में आना है। इमसाल ने हंसते हुए कहा। रुक, तुझे मैं बीवी ला कर देता हूँ। पता नहीं मेरी मासूम बहन तुम जैसे फितने के साथ कैसे गुजारा करेगी। आदिल ने इसकी जानिब हाथ घुमाया और वो जल्दी से पीछे हटा। मेरी शोना भाई, मेरा भी बहुत दिल के मेरी तीसरी भाभी भी आ जाए, मगर हाय ये जालिम समाज, 1-2 नहीं पूरे 3 साल सब्र कर लो, अभी तो इसका तीसरा सेमेस्टर शुरू हुआ है। इमसाल ने ठंडी आह भरी। आप ही एक बात पूछूं आपसे? बेसन छानते हुए सोफिया ने सिद्रा और आयशा को मुखातिब किया। हाँ पूछो। आप लोगों को बुरा नहीं लगता? जैसे अदीद भाई और शहरी भाई ज़िले को लेकर टचिंग हैं, हर वक्त लाड उठाना, फरमाइशें पूरी करना, और इनकी इतनी मोहब्बत पर जेलसी फील नहीं होती? हमें हमारे हिस्से का प्यार, इज़्ज़त, वक्त, मान, गरीज़ा वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी तमन्ना हर लड़की करती है, तो जेलसी किस बात की? और सच कहूँ तो मुझे शहरयार में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो इसकी इमसाल से मोहब्बत है। जो बंदा अपनी बहन को लेकर इतना हसास हो सकता है, इसकी हर बात को हरफ आखिर समझता हो, इसकी बड़ी से बड़ी शरारत को इग्नोर कर दे जैसे सिरे से ही हो ही ना, वो अपनी बीवी को लेकर कितना संजीदा होगा। और सिर्फ शहरयार ही नहीं, मैं अदीद भाई और बाजिल में भी यही चीज़ मौजूद है। अपने से मुंसलिक रिश्तों को वो ना सिर्फ समझते हैं बल्कि इनको बैलेंस भी रखते हैं। सिद्रा का तो नहीं जानती, मगर इन गुज़रे महीनों में मुझे आज तक शहरयार से कोई शिकायत नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रही कि वो परफेक्ट है, सिवाय अल्लाह की ज़ात के परफेक्ट कोई भी नहीं होता। छोटी मोटी शिकायतें तो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, मगर कम से कम मुझे ज़िले को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं हुई। और वैसे भी तुम लोगों को तो पता ही है, मगर मुझे इस पागल लड़की से आज तक कोई मसला नहीं हुआ। उल्टा आजकल बकौल इसके एक अच्छी ननद और भाभी बनकर मेरा ख्याल रख रही है। आयशा आकर में हंसी। यहाँ तो वो इतना आती ही नहीं, आजकल भी साईं के शिकवे करने की वजह से आ जाती है, इसलिए मुझे भी इसका क्या मसला होगा। सिद्रा ने कहा। पहली भाभियाँ देख रही हूँ जो ननद की तारीफ़ कर रही हैं। क्या हो रहा है? सब इकट्ठी होकर किसकी बुराइयां किए जा रही हो? इमसाल ने किचन में एंट्री दी। तुम्हारी भाभियाँ तुम्हारी गिबतें कर रही हैं, शमीन ने चाय कपों में डालते हुए कहा। इम्पॉसिबल, आयशा आप और मेरी बुराई में मान ही नहीं सकती, और रही सिद्रा आपी तो नो नेवर। इसने दाएं बाएं सर हिलाया। अच्छा ये चाय लेकर जाओ, सबको दे दो। शमीन ने बदमज़ा होते हुए ट्रे से पकड़ाई। वो टेरेस पर खड़ी किसी गहरी सोच में गुम था। इसके जहन में एक एक करके इमसाल से हुई तमाम मुलाकातें घूम रही थीं। वो नीचे स्टडी में आया और लैपटॉप ऑन करके इसमें मौजूद इसकी तस्वीर देखने लगा। सारी की सारी इसके बेखबरी में ली गई थी। किसी में वो खाना खा रही थी तो किसी में हंस रही थी। ज़्यादातर फार्म हाउस की थी। एक तस्वीर में वो हंसते हुए बाजिल को खींच रही थी। क्लोज शॉट की वजह से इसका डिम्पल साफ नज़र आ रहा था। इसका हाथ बेख्तियार लैपटॉप की स्क्रीन पर गया था। तुम्हारी इस डिम्पल में मैं खुद को कहीं गुम होता महसूस करता हूँ। वो बार बार इसके डिम्पल पर उंगली रखता और उठा लेता। अजीब दीवानों सी हालत हो रही थी। अगले ही लम्हे इसे अपनी आखिरी और भयानक मुलाकात याद आई तो सारा अफसोस टूटा। गमो गुस्सा नए सिरे से जागा। तुमने धोखा दिया है मुझे इमसाल शाह, यू आर अ चीटर। इसने ज़ोर से लैपटॉप बंद किया। सिर्फ शक्ल से मासूम दिखती हो, झूठी हो, तुम मुझसे झूठ बोला, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। बड़बड़ाते हुए वो उठकर टहलने लगा। सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी इसकी। स्टडी से निकलकर अपने कमरे में आया। वॉशरूम जाकर मुंह हाथ धोकर चेंज किया। साइड दराज से रिवॉल्वर निकालकर गोलियां चक्की और बैग पर लगाया। नीचे आकर लाउंज में रखे फ़ोन से इमसाल को फ़ोन किया। कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, वेट करना, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन बंद करो। वो गाड़ी लेकर निकल गया। एनजीओ पहुंचा तो इमसाल ऑफिस में इसका ही वेट कर रही थी। आज पहली बार था कि इसको रूबरू पाकर होंठों पर मुस्कुराहट की बजाय आंखों में नफरत उभरी थी। कैसे हो? इमसाल ने खुशदिली से पूछा। इस बात को छोड़ो, तुम्हें तुम्हारे शोहर ने आने कैसे दिया? वो बैठने की बजाय चलता हुआ इसकी तरफ आया। क्या अफीन आलम को भूल गया है? क्या भूल गया है कि अफीन आलम इसकी लाडली की जान ले सकता है? इसका बदला अंदाज देखकर वो उठ खड़ी हुई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं किस लिए हूँ मैं समझाता हूँ। तुम शायद जानती नहीं, तुम्हारा शौहर जिसने तुम्हें छुपाए हुए है वो कोई और नहीं, मैं हूँ। तुम्हें जिससे छुपाया हुआ कोई और नहीं, वो मैं हूँ। वो मैं ही था जिसने तुम्हारे शौहर को थाने जाकर तुम्हारी जान की धमकी दी थी, और वो भी मैं ही था जिसने तुम्हारे ड्राइवर का मर्डर करवाया था। जैसे जैसे वो इंकशाफ करता जा रहा था वैसे वैसे इमसाल का रंग उठता जा रहा था। अफीन तुम? इसकी आंखों में गुस्सा और नफरत देखकर वो अटकी। हाँ डियर, मैं, और अब मैं तुम्हें इस दुनिया से रुखसत करूँगा। इसने बैग से पिस्टल निकालते हुए सर्द लहजे में कहा। अफीन मेरी क्या इस समय क्या गलती? वो पीछे हटते हुए बोली। तुम्हारी गलती ये कि तुम इस कमीने एसपी की बीवी हो, मेरे सबसे बड़े दुश्मन की लाडली, इसकी मोहब्बत, और जब तक वो तड़पेगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। अफीन ने पिस्टल इसकी तरफ कर ट्रिगर पर हाथ रखा। अफीन लिसन, मेरी बात सुनो। तुम्हारा आदि से जो भी झगड़ा है
اس کی بات پوری ہونے سے پہلے آفرین نے ٹریگر دبا دیا اور اس کے حلق سے چیخ بلند ہوئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر رکھے خون میں لت پت ہاتھ کو دیکھا۔ آفی ہم دوست تھے نا؟ امسال کی بند ہوتی آنکھوں اور آواز میں بے یقینی اور دکھ تھا۔ اس کو گرتا دیکھ کر وہ ہوش میں آیا۔ اس کے پیٹ سے خون نکلتا دیکھ کر آفرین کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے زمین پر پڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ جوتے کی ٹھوکر سے پسٹل کو دور کرتا وہ اس کی طرف آیا۔ ضلع اٹھو، آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا۔ پلیز نہ کرو اور اٹھ جاؤ نا۔ ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے اس کے منہ پر چھڑکا اور گلاس وہیں رکھ کر اس کو دوبارہ آواز دینے لگا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ضلع وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے سائڈ لیمپ پر ہاتھ مارتے ہوئے لائٹ آن کی اور جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ ہاتھ کانپنے کی وجہ سے آدھے سے زیادہ پانی نیچے بہہ کر گیا تھا۔ پانی پی کر اس نے خالی گلاس وہیں پھینک دیا۔ یا اللہ، اتنا بھیانک خواب! میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ خواب میں بھی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا۔ دراز سے پسٹل نکال کر کھڑکی کی طرف آیا اور پوری قوت سے باہر اچھال دیا۔ سوری، ریئلی سوری، میری وجہ سے تم ہرٹ ہوتی رہی ہو۔ الماری سے اس کی تصویر نکال کر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ریسٹورانٹ کی تصویر تھی جس میں وہ ہنستے ہوئے بازل کے سامنے سے اس کی پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ کاش تم مجھے پہلے مل گئی ہوتی۔ کاش میں کچھ ماہ پہلے پاکستان آ گیا ہوتا۔ تمہارا یہ ڈمپل بہت پیارا ہے۔ جب جب دیکھتا ہوں میرا دل دھڑک اٹھتا ہے۔ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اس اداسی سے مسکرایا۔ تم واپس ڈیوٹی جوائن کر رہے ہو؟ امسال کمرے داخل ہوئی تو عادل یونیفارم پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، کافی دن ہو گئے۔ اب تم بھی تنگ آ چکی ہوگی تو میں نے سوچا کہ چلا جاتا ہوں۔ اس نے خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں کب تنگ آئی تم سے؟ بلکہ مجھے لگتا ہے تم تنگ آ چکے ہو مجھ سے۔ امسال نے اس کی کیپ اٹھا کر اپنے سر پر رکھی۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے؟ اس کی طرف گھوما۔ بس مجھے لگا۔ اور اس دن کیسے ان لڑکیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے؟ امسال کو وہ لڑکیاں پھر سے یاد آ گئیں۔ انسان خوبصورتی دیکھ کر خوشی ہوتا ہے، چاہے وہ چیزیں ہوں یا انسان۔ وہ بھی خوبصورت تھی، اوپر سے میری فینس بھی تو تھیں، تو خوشی بھی تو ہوتی ہے نا۔ تمہارا مطلب میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھورا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور تمہیں کیا لگا کہ میں تمہارے لیے کوئی آسمان سے حور اترے گی جو جیسے تم ہو؟ شکر کرو یہ مل گئی ہے، ورنہ تمہیں کون دیتا اپنی بیٹی؟ وہ تو میں تھی جس نے دادا جانی کی بات مان رکھتے ہوئے نکاح کے لیے حامی بھر لی، ورنہ کوئی پاگل ہی ہوتی جو تم سے شادی کرتی۔ اس نے کیپ سیٹ کر کے سیلفی لیتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ تو مطلب میں تمہیں پاگل ہی سمجھوں؟ عادل اس کی بات لپیٹ کر اسی کو واپس کی۔ چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کیپ کیسی لگ رہی ہے؟ موبائل رکھ کر اس کی طرف موڑی۔ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس کا گال کھینچتے ہوئے الماری سے پسٹل نکال کر چیک کرنے لگا۔ آدھی وہ اس کے پیچھے الماری کے پاس آئی۔ اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ مجھے بھی ایس پی بننا ہے۔ پسٹل کو ہولسٹر میں رکھتے ہوئے اس نے ہاتھ تھمے۔ کیوں، بزنس ایسوسی ایشن نے تمہیں نکال دیا ہے کیا؟ نہیں نا، مجھے بننا ہے۔ تم مجھے بتاؤ کیسے بنتے ہیں؟ مطلب کون سا فارم فل کرنا ہوتا ہے؟ کم آن ضلع، لوگوں کے پولیس محکمے کے بارے میں پہلے ہی کچھ اچھے خیالات نہیں ہیں۔ تم تو جوائن کر کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دو گی۔ عادل نے مسکراتے ہوئے اس کے سر سے کیپ اتاری۔ تمہارا مطلب میں پاگل ہوں؟ اس نے اسے گھورا۔ ہنی، بار بار ایسی باتیں مت پوچھا کرو، اور نہ ہی مجھے بتاتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ اس کا گال تھپتھپاتا وہ باہر کی جانب بڑھا۔ آدھی وہ اس کے پیچھے چیخی۔ کیا ہوا؟ اس نے مڑ کر حیرانی سے استفسار کیا۔ میں بات کر رہی ہوں اور تم اگنور کر کے جا رہے ہو۔ یہ اتنی جلدی تھانے جانے کی ہے یا کہیں اور بھی ٹائم دیا ہوا ہے؟ لا حول ولا قوت، اس نے زیر لب بڑبڑایا۔ کہو کیا رہ گیا ہے؟ وہ واپس آ کر بیٹھا۔ خود تو جا رہے ہو اور میں کب آزاد ہوں گی؟ کچھ دن اور صبر کر لو۔ میں نہیں کر رہی ویٹ، تمہارا جو بھی مسئلہ ہے اسے نپٹاؤ، اور اگر تم سے نہیں نپٹ رہا تو مجھے بتاؤ، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ بلکہ ایک کام کرو، ذرا اس صاحب سے تعارف تو کرواؤ جو میرا نام استعمال کر کے تمہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ میں بھی تو دیکھوں کون سی شکل ہے۔ امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو اپنی بیوی کی جرت دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ خاک دیکھ لو گے، 2 مہینے ہو گئے ہیں اور تم سے ایک بندہ ہینڈل نہیں ہو رہا۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو اب تک اس جیسے 10 کسی کھاتے لگا چکی ہوتی۔ اس نے سر جھٹکا۔ دیکھو ضلع، یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس تو ہے نہیں کہ FIR کٹوائی، تفتیش کی اور عدالت میں پیش کر دیا۔ ایسے لوگ بہت پاورفل ہوتے ہیں، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ان پر ہاتھ ڈالو تو ان کے پاس 101 راستے ہوتے ہیں بچ نکلنے کے۔ جس نے کریم چاچا پر اٹیک کیا تھا وہ بندہ بھی غائب تھا۔
کل ہی سوہا کا فون آیا تھا کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ آج وہیں جا رہا ہوں، وہ بھی کچھ ثبوت ہاتھ لگے ہیں۔ زیادہ دن نہیں لگیں گے، بس کچھ ہی دن کی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری اپنی خیر ہے مگر تمہارا رسک نہیں لے سکتا۔ میں کیا کروں، میرا بہت سارا کام پینڈنگ میں ہے۔ کتنے دنوں سے بازی اکیلا سنبھال رہا ہے، وہ کیا کیا دیکھا گا۔ بہت سی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ اکیلا نہیں دیکھ سکتا۔ بہت حرج ہو رہا ہے، شاہ اس سارا الٹا پڑا ہے، ورکرز کا تو پتہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے چلی جانا، مگر آج نہیں کل۔ کام کے علاوہ میں تمہیں ادھر ادھر گھومتا نہ دیکھوں ورنہ پھر کہیں بھی باہر جانے نہیں دوں گا۔ عادل نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب میں جاؤں یا کچھ اور رہتا ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ انسپکٹر سوہا کہا کرو، تمہاری بہن نہیں لگتی جو نام لے کر بلاتے ہو۔ اور کچھ نہیں بس تھینک یو، تم نہ بہت اچھی ہو، یونیفارم میں اور بھی اچھے لگ رہے ہو۔ بٹرنگ اس کی ناک دباتے ہوئے وہ زور سے ہنسا۔ کوئی نہیں، سچ ہی بول رہی ہوں، اس نے برا مناتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، جب بھی تمہیں کوئی کام ہوتا ہے ایسے ہی مکھن لگاتی ہو۔ بعد میں تو کون اور میں کون۔ میں سچ بول رہی ہوں، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ پولیس کو اپنی سچائی کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اگر تم بھی سچ بول رہی ہو تو ثبوت دو، اس نے خاصی سنجیدگی سے کہا۔ کیسا ثبوت تم بتاؤ، میں لا کر دیتی ہوں۔ اس کی ایکسائٹمنٹ پر اس کا قہقہا لگانے کو جی چاہا۔ روز میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں، آج تم مجھے کہو تو مانوں گا۔ لو اس میں کیا بڑی بات ہے، ابھی کہہ دیتی ہوں خدا حافظ۔ اس نے کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ہلایا۔ ایسے نہیں جیسے میں کہتا ہوں ویسے کہو۔ کس سوچ میں پڑ گئی؟ میں نے ایسا بھی کوئی مشکل کام نہیں بول دیا۔ اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ اوکے تم آنکھیں بند کرو اور تھوڑا نیچے جھکو، امسال اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے نیچا ہوا تو اس کی پیشانی چوم کر پیچھے ہوئی۔ اب جاؤ، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں جاؤں؟ عادل اس کو نظریں چراتے دیکھ کر محظوظ ہوا۔ عادل جاؤ نا، اس نے دروازے کی طرف دھکیلا۔ میری آفت شرماتے ہوئے اور بھی کیوٹ لگتی ہے۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس نے چھیڑا۔ اچھا جا رہا ہوں۔ اس کو آنکھیں دکھاتا دیکھ کر وہ اس کی پیشانی چومتا باہر نکل گیا۔ ایویں فری ہو رہا ہے۔ ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو وہ جیپ میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے ہاتھ ہلایا۔ اس کی گاڑی جانے تک وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ مڑ کر اندر آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ کیسے ہو آفرین؟ فون اٹھاتے ہی اس نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ تم اس دن اچانک ہی آئے اور اچانک ہی چلے گئے، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، خیریت تھی؟ ہاں بس ایسے ہی، کچھ اچھا فیل نہیں کر رہا تھا اس لیے گیا تھا۔ تم بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، گھر پر ہوں۔ وہ فون کان سے لگائی سیڑھیاں اترتی حال میں آ بیٹھی۔ آفس نہیں گئی؟ کہاں یار، پتہ نہیں عادی کے مسئلے کب سولو ہوں گے اور کب آزادی کی سانس لوں گی، اس نے بیزاری سے کہا۔ کیسے مسئلے؟ وہ جان کر بھی انجان بنا۔ اس کا کوئی کیس ایشو ہے، وہ مخالف پارٹی مجھے فضول میں گھسیٹ رہی ہے، پتہ نہیں کیسے کمینے لوگ ہیں جو اپنی لڑائی میں عورتوں کو انوالو کر رہے ہیں۔ تم جانتی ہو انہیں؟ آفرین نے جاننا چاہا کہ وہ کس حد تک جانتی ہے۔ نہیں خیر چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تم کہہ رہے تھے کہ کچھ دنوں کے لیے تمہیں کہیں جانا ہے، کب جا رہے ہو؟ وہ پہلے کا پروگرام تھا، اب نہیں جاؤں گا، کچھ دنوں تک میرے یہاں ضرورت ہے، جب آفس جوائن کرو تو مجھے بتانا۔ آفرین نے اسے ٹالا۔ عادی نے کہا تو ہے کہ کل سے چلی جاؤں، اس کا پتہ کہاں چلتا ہے، کبھی ہاں تو کبھی نہ۔ چلو ٹھیک ہے، اگر کل آؤ تو بتا دینا، ابھی مجھے تھوڑا کام ہے، پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔ آفرین نے فون بند کرتے ہوئے رشید کا نمبر ملایا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، جہاں کہیں بھی ہو ابھی کے ابھی فارم ہاؤس پہنچو۔ دوسری طرف سے اس کی سنے بغیر اس نے کال کاٹ کر موبائل ساتھ والی سیٹ پر پھینکا اور گاڑی لے کر نکل گیا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر وہ کمرے میں بیٹھا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ رشید اندر آیا۔ اتنی دیر میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں، سوری سر میں لیٹ ہو گیا، کہیں کیا کام تھا، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ پرسوں کچی آبادی والے اڈے پر ریڈ ہوئی ہے، ڈیڈ کو اس کے بارے میں بتایا تم نے؟ نہیں سر، میں نے کال کی تھی، ان کا نمبر نہیں لگا، میں دوبارہ کرتا ہوں، اس نے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو میں خود بات کر لوں گا، مجھے تم سے ایک اور کام تھا۔ جی سر حکم کریں، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو آفرین نے ایک چیک سائن کر کے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ یہ 10 لاکھ کا چیک ہے، اٹھاؤ اسے، اس نے حکمیہ انداز میں کہا تو اس نے حیرانگی سے اس کا بدلہ انداز دیکھتے ہوئے اٹھا لیا۔ تم ڈیڈ کے مینیجر رائٹ ہینڈ سب کچھ ہو، وہ کوئی بھی کام تمہیں بتائے بغیر نہیں کرتے، جو کیس چل رہا ہے اس کو لے کر تم مجھے بغیر ان کی نظروں میں آئے ان کے ہر قدم ہر ارادے سے آگاہ کرو گے، مگر خیال رکھنا انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ مگر سر، وہ ہچکچایا۔ اگر مگر کی گنجائش میں تمہیں دے ہی نہیں رہا، سو اس بات کو رہنے دو، تم سے جو کہا گیا ہے وہ کرنا، اور میری ایک بات یاد رکھنا، مجھ سے غداری کی سزا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بری ہوگی۔ آفرین کا لہجہ بے حد سرد تھا، وہ جرجری لے کر رہ گیا۔
جی سر، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اگر اپنا کام پورا کرو گے تو تمہیں تمہارا معاوضہ بھی پورا ملے گا۔ انسان کو گھر میں 100 طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تم میرا کام کرتے رہنا اور تمہاری ضرورتیں میرے ذمہ رہیں گی، سمجھ رہے ہو نا؟ افین نے گھر پر اچھا خاصا زور دیا تھا اور اس کی ڈکی چھپی دھمکی سن کر اس کا رنگ اڑا۔ جی سر، سمجھ گیا۔ گڈ، انفارم کرتے رہنا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ باہر نکل گیا۔ تو عالم صاحب، حقیقی معنوں میں آپ کی بربادی کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ رشید نے بڑبڑاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے چیک کو دیکھا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، مگر میں ضلع کو کوئی نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے سوچتے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ جانتا تھا کہ واپس آنے پر جب انہیں پتہ چلے گا کہ ایک ہی ہفتے میں پہلے شپ اور پھر اڈے پر ریڈ کی وجہ سے انہیں بھاری نقصان ہوا ہے تو لازمی کوئی ایکشن لیں گے، اور انہیں امسال کی راہ تو اسی نے دکھائی تھی، اور اب اسی کو ہی انہیں روکنا تھا۔ امسال گنگناتی ہوئی بازل کے پاس آ بیٹھی۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بہت ہی انہماک سے یونی کا کام کرتی ضربا کو تاڑ رہا تھا۔ کوئی ٹیمپو نہ توڑو، خاموش ہو کر بیٹھو۔ بازل اس کو بول کر دوبارہ اپنے شغل میں مصروف ہو گیا۔ لڑکی کی بھابھی پاس بیٹھی ہے، کچھ شرم و حیا کر لو۔ امسال اور اس کی بات کو سنجیدگی میں لے لیتی یہ تو ناممکن تھا۔ ہاں تو بھابھی میں اگر ذرا سی بھی شرم ہوتی تو یہاں آتی ہی نہیں۔ شادی شدہ کپل کے درمیان بیٹھنا اچھا لگتا ہے بھلا؟ ذرا یہ دیکھو، تمہیں سرعام گھور رہا ہے۔ اس نے ضربا کو متوجہ کیا۔ جانتی ہوں، اب یہ کافی دیر شاہ رخ خان بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ضربا نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ بازل نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ شاہ بی بی کہتی ہیں کہ شوہر کی عزت کرنی چاہیے، ورنہ سوچنا کیا، میرا تو عمل کرنے کا بھی پورا ارادہ تھا۔ ضربا نے دانت پیسے۔ اپنے آپ تو تمہیں شرم آئے گی نہیں۔ چل نکل یہاں سے، میں ذرا اپنی بیوی سے 2 گھڑی باتیں کر لوں۔ اس نے امسال کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ احتیاط کرنا، ایسا نہ ہو جب یہاں سے باہر آؤ تو میں پہچان ہی نہ پاؤں اور تمہیں مجھے اپنی نشانیاں بتا کر پہچان کروانی پڑے۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ ہاں تو تم بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے جانے کے بعد بازل اس کی طرف مڑا۔ میں کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ایکویشن سولو نہیں ہو رہی، تم کر دو۔ ضربا نے میٹھے لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں، لاؤ میں کر دیتا ہوں۔ بازل نے اس کے ہاتھ سے رجسٹر لیا اور سولو کرنے لگا۔ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ 10-15 منٹ بعد بازل نے ہار مانتے ہوئے رجسٹر سائڈ پر پھینکا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم سے نہیں ہو سکے گا، فضول میں اتنا ٹائم ویسٹ کیا۔ میں امسال آپی سے کروا لوں گی۔ ضربا نے چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اسے بھی نہیں آتا، ہم دونوں نے سکپ کر دیا تھا، تم بھی چھوڑو۔ اگر تمہیں کرنا ہی کرنا ہے تو شہری بائی سے کر لینا۔ ابھی تو تم یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دیکھو، اگر تو تم نے کوئی الٹی سیدھی بکواس کی نا تو پہلے ہی بتا رہی ہوں، آج ضلع آپی کی بجائے میں تمہارے بال نوچوں گی۔ ضربا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ بولو۔ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ 4 دن کی زندگی اسے اچھے طریقے سے گزارنی چاہیے کہ جب آپ زندہ ہوں تو لوگ آپ سے ملنے کی تمنا کریں، اور جب آپ اس دنیا سے جائیں تو لوگوں کو آپ کی کمی محسوس ہو۔ بازل نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ضربا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اوہ، تو تم نے نشہ کرنا بھی شروع کر دیا؟ ضربا نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ توبہ لڑکی، تم نے کب مجھے ٹن ہو کر کوڑے کے پڑے ڈھیر پر پڑے دیکھا ہے، یا کسی نالے میں گرا ہوا پایا گیا ہوں؟ بازل نے برا سا منہ بنایا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جو بھی بات کرنی ہے سیدھی سیدھی کرو، گھما پھرا کر رہے ہو۔ ضربا ضج ہوتے ہوئے بولی۔ میں کہہ رہا تھا ڈیٹ پر چلتے ہیں۔ واٹ؟ وہ ایک دم سے چیختے ہوئے اٹھی تو اس نے جلدی سے اٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آہستہ چیخو، کیوں مجھے جوتے پڑوانے ہیں؟ سننے والے کو لگے گا میں تمہیں چھیڑ رہا ہوں۔ تو تم اپنی بات پر غور بھی تو کرو، یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے کون سا دورہ پڑا ہے؟ اوکے نا، آئی ایم سیریس، آ جاؤ کہیں لنچ کر کے آتے ہیں، بازل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سچ بتاؤ، لنچ کے لیے ہی لے کر جاؤ گے نا؟ ضربا مشکوک ہوئی ظاہر ہے، اور کہاں جانا ہے؟ اس نے رک کر اسے حیرانگی سے دیکھا۔ تمہارا کیا بھروسہ، راستے میں کہیں مار کے پھینک دو؟ اس نے جس انداز میں کہا تھا بازل بھونچکا کر رہ گیا۔ استغفراللہ، حد نہیں ہوگی؟ میں نے پہلے کتنے بندے مارے ہیں؟ وہ اس الزام پر تڑپ اٹھا تھا۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ اچھا چلتی ہوں، تم رکو، میں چینج کر کے آتی ہوں، اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے کیا ہوا؟ عائشہ اور شمین کے لیے جوس لے کر آتی، امسال نے بازل سے پوچھا۔ لنچ ڈیٹ پر جا رہی ہے۔ ہاں، بے غیرت انسان، سامنے تمہاری بہن کھڑی ہے۔ امسال کا منہ کھلا۔ تو بہن بیٹھ جائے، میں نے کب منع کیا ہے؟ سچ بتاؤ، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ امسال نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس محترمہ کو لنچ پر جانے کا شوق ہے۔
परसों शायद अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी कि मैं इसे कभी भी कहीं घुमाने लेकर नहीं गया, तो मैंने सोचा इसका ये गिला दूर कर दूँ। अच्छी बात है, बल्कि एक काम करो, तुम यही रुको, मैं ये आशी आपके रूम में रख कर आती हूँ, जाना नहीं। इमसाल ने कहा और तेज़ तेज़ चलती आयशा के कमरे में आई, उसे जूस पकड़ाया और दूसरा गिलास शमीन को देकर अपने कमरे में गई। चलो। ज़रवा बस चादर और बैग लेकर वापस आ गई थी। बस 2 मिनट, ज़िले को कोई काम है। ज़री तुम चलो, ये भी आ रहा है। इमसाल ने वापस आकर इसके पास खड़ी ज़रवा से कहा तो वो बाहर निकल गई। ये लो, इसे शॉपिंग भी करवा देना। इमसाल ने अपना क्रेडिट कार्ड इसे थमाया। मेरे पास है, इस माह की पॉकेट मनी वैसे की वैसे पड़ी है, तो मैं मैनेज कर लूँगा। तुम्हारे पास इस माह की है, जबकि इस कार्ड में 3 मंथ की सेव है। मुझे जब भी शॉपिंग करनी होती है आदि का कार्ड ले जाती हूँ, उसे ये वैसे ही पड़ी है। तुम कोई ब्रेसलेट वगैरह गिफ्ट कर देना, इसे बहुत शौक है। अगर तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि मैं तुम्हें समझदार और अक्लमंद समझकर तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर दूं, तो गलत फहमी है तुम्हारी। बाजिल ने कार्ड जेब में डालते हुए कहा। नहीं, मैं जानती हूँ जिस बंदे के पास जो चीज़ होगी वो दूसरे को भी वही देगा, इसलिए इज्जत नामी चीज़ तुम्हारे खुद के पास नहीं है, तो मैं क्या तवक्का करूँगी। अच्छा, अब जाओ, वो वेट कर रही है। इमसाल इसको बाहर की तरफ धकेला। रुको। वो हॉल के दरवाजे पर पहुँची, जिन इमसाल ने इसे आवाज़ देकर रोका। बेस्ट ऑफ लक, इसके गले लगते हुए इसने कहा। यार, अपनी मनकूहा के साथ बाहर जा रहा हूँ, बॉर्डर पर नहीं जा रहा जो ऐसे बिहेव कर रही हो, पागल। बाजिल कहका लगाते हुए बाहर निकल गया। रात के 9 बज रहे थे जब अफीन घर में दाखिल हुआ और सुबह से घर से निकला हुआ था। इमसाल और बाजिल के साथ लंच करने के बाद वो काफ़ी देर तक इनके स्कूल में इनके पास बैठा रहा था। रशीद ने इसे कॉल करके बताया कि नवाज आलम पाकिस्तान आ चुके हैं, तो वो घर जाने की बजाय लंबी मटर गश्त के लिए निकल गया कि अगर घर जाता तो जो इनका पीछे हो चुका था वो लाजमी इससे पूछते। सारा दिन घूम फिर कर वो रात के 9 बजे घर आया तो लॉन्च में दाखिल होते ही इसकी नज़र नवाज आलम पर पड़ी, जो शायद ने यकीनन इसी के इंतज़ार में बैठे थे। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, शुक्र है तुमने शक्ल तो दिखाई, वरना मुझे तो लगा था कि अब तुम्हारी शक्ल देखनी भी नसीब ना हो। नवाज आलम ने तंज किया। डैड, आप कब आए? आपने तो 2 दिन बाद आना था। वो जो इनको नज़रअंदाज किए अपने कमरे में जा रहा था, इनके मुखातिब करने पर मुड़कर इनकी जानिब आया। आना तो 2 दिन बाद ही था, मगर जो सूरत हाल यहाँ चल रही है, मुझे सब छोड़ छाड़ कर आना पड़ा। अफीन ने इनके तानों को टोन्स लिए बगैर कहा। मुझे लगता है अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तुम तो अपनी पाकिस्तान आमद का मकसद सिरे से ही फरामोश कर चुके हो। जानता हूँ यार डैड, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं। आपने बात की, मैंने तो की, और तू और जा इसके रूबरू जाकर भी बात कर आया हूँ। अब अगर वो नहीं मान रहा तो कैसे कर सकते हैं? अफीन ने बैठते हुए कहा। इसके चेहरे पर इंतहा की बेजारियत छाई थी। क्या मतलब क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, इसको रास्ते से हटा देते हैं और जो नया भी आएगा इसको ख़रीद लेंगे। हम कोई एक जैसा नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता। ये इतना आसान नहीं है डैड, किसी की जान लेनी है, कोई छोटी बात तो नहीं। आप रहने दीजिए, मैं देख लूँगा। अफीन ने इन्हें टाला। अफीन, मुझे तुम्हारे अंदाज़ कुछ ठीक नहीं लग रहे। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इसकी बेजारियत और लापरवाही देखकर वो ठटके। प्लीज़ डैड, मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए अभी ख़राब मत करें, फिर बात होगी, मैं सोने जा रहा हूँ। इन्हें हक्का बक्का छोड़ता वो अपने कमरे में चला गया। मेरे बाद कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। नवाज आलम ने इसकी पूछ देखते हुए सोचा। ये घर में क्या चल रहा है? छज्जे पर बैठी इमसाल सोच में डूबी हुई थी। सुबह ही आयशा शहरयार के साथ कहीं बाहर गई थी। जब इसने पूछा तो आयशा ने काफ़ी रूखे अंदाज में कहा कि हर बात इसे बतानी ज़रूरी नहीं होती। इसके बाद सानिया, शमीन और रमीन दरियाब के साथ गई थी। इनसे पूछा तो इन्होंने भी काम का बोल दिया। अभी वो इसी सोच में बैठी थी कि बाजिल इसे पुकारता हुआ अंदर आया, मगर अपनी सोचों में मगन वो इसकी आवाज़ ना सुन सकी। बाजिल की इस पर नज़र पड़ी तो वो इसके पास आ बैठा। कौन सा तेज़ाब ईजाद करने के बारे में सोच रही हो? बाजी, घर में क्या चल रहा है? इसकी बात का नोटिस लिए बगैर इसने कहा। नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या चल रहा है। पता नहीं, एक आता है दूसरा जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर पूछो तो वैसे जवाब देते हैं जैसे जानते ही नहीं। छोड़ा, पता चल ही जाएगा। तुम ये बिरयानी खाओ। बाजिल ने हाथ में पकड़ा छोटा सा डब्बा इसे पकड़ाया। वाह, ये कहाँ से लाई? इसने डब्बा खोलते हुए कहा। मैं वापस आ रहा था कि रास्ते में एक आदमी घर के बाहर बांट रहा था। पहले तो मैंने डट कर खाई और आते हुए इसे कहा कि मेरी बहन के लिए भी दे दो, तो इसने पैक कर दी। और हाँ, डब्बा संभाल कर रखना, वापस देना है। ओह थैंक यू, कितने अच्छे भाई हो तुम। जिस हाथ से खा रही थी उसी से इसका गाल खींचा। दफ़ा हो मोटी, मेरा मुंह ख़राब कर रही है। बाजिल ने इसका हाथ झटका।
تھوڑی دیر بعد ذروہ ان کے پاس آئی اور ان دونوں کو اٹھا کر اندر لے گئی۔ رات 12 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے جب امسال کا فون بجا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو عادل کی جگہ خالی پائی۔ یہ ابھی تک نہیں آیا، کمال ہے، اتنی رات کو کہاں جا سکتا ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا۔ عدید کی کال آتی دیکھ تشویش زدہ ہوتے فون اٹھایا۔ ہاں عدید، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ ضلع شہری بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، تم جلدی سے نیچے آؤ۔ عدید کے کہنے کی دیر تھی، وہ فون پھینکتی بغیر جوتے کے باہر کی جانب دوڑی۔ کیا ہوا ہے؟ ضلع بھائی کہاں ہیں؟ پیچھے سے آتی بازل کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ پتہ نہیں، عدید کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ شہریار کی طبیعت بہت خراب ہے۔ امسال رونے والی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اسی نے کال کی، مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ بازل نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم پریشان مت ہو، آؤ نیچے جا کر دیکھتے ہیں۔ بازل نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے نیچے آیا۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچے، ایک دم سے ہال کی بتیاں چلیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ساری ینگ پارٹی ایک دم سے ان کے سامنے آئی تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب کی وہاں موجودگی سے انہیں اتنے دن کے سسپینس کی سمجھ آئی تھی۔ امسال گہری سانس خارج کرتے ہوئے آخری سیڑھی پر بیٹھی۔ کچھ دیر تک خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر ان سب میں سے عدید کو ڈھونڈا۔ عدید کہاں ہے؟ اس کو نہ پا کر اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک تو یہی تھا، اب پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ کیوں، اسے کیا کہنا ہے؟ شہریار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کیک تو کاٹو نا۔ عائشہ ان دونوں کو ٹیبل کی طرف لائی۔ اسی دوران عدید بھی کہیں سے نکل کر آیا تھا۔ کیک کاٹ کر دونوں نے باری باری سب کو کھلایا۔ عدید کی باری آئی تو امسال نے بازل کو اشارہ کیا۔ وہ باقی بچا کیک اٹھا کر لے آیا اور لا کر اس کے سر پر الٹ دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ بازل کو اپنے ہاتھ پکڑتا دیکھ کر وہ چیخا۔ تم جھوٹ بولتے رہے، ذرا خیال نہیں آیا؟ پتہ نہیں میں کتنا ڈر گئی تھی۔ امسال نے اس کے بالوں سے کیک اتار کر اس کے منہ پر مل دیا۔ بالکل، مجھے کتنا دھچکا لگا کہ بھائی شام کو تو اچھے بھلے تھے، اچانک اتنی رات کو کیا ہو گیا؟ بازل پانی کا جگ پکڑ کر اس پر انڈیلا۔ بھائی، عدید نے خود کو گرا پا کر آخری سہارے کے طور پر شہریار کو آواز دی۔ اس بار معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا تو دونوں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹے۔ توبہ ہے، جنوں کی طرح چمٹ جاتے ہیں۔ وہ سدرا کے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ سدرا نے دوپٹہ کھینچتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائی تو اس نے کندھے اچکائے۔ واپس آؤ، تم ساری پارٹی ایسے ہی اٹینڈ کرو گے؟ امسال نے اس کو کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر کہا تو وہ منہ لٹکائے ان کے پاس آ بیٹھا۔ اتنے دنوں کا سسپینس رکھا ہوا تھا اور صرف کیک پر ٹرکا رہے ہو؟ ہمارے گفٹس لاؤ۔ بازل نے ہاتھ پھیلایا۔ کس خوشی میں؟ امان نے آبرو چکائے۔ ہماری سالگرہ کی خوشی میں، بازل نے فخر سے کہا۔ تو پیدا ہو کر کون سا ہم پر احسان عظیم کیا، الٹا ہماری زندگیاں حرام کی ہوئی ہیں۔ صدام نے ان کی خوشی پر پانی پھیرا۔ یہ بھی کسی کسی کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ بات نہیں سنی کہ کچھ لوگ زندگی میں صرف زندگی حرام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امسال کہا لگاتے ہوئے بولی۔ اور تم اس پر پورا عمل کرتے ہو؟ اچھا بھائی، دو ہمارے گفٹس ورنہ ہم نے خود اٹھا لینے ہیں۔ امسال نے ایک سائڈ پر پڑی ٹیبل پر پڑے گفٹس دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ لو، یہ میری طرف سے ہے۔ زریاب نے ایک فائل ان کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ بازل نے فائل کھول کر دیکھی۔ گاؤں کے ہاسپٹل کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے منظوری اور 80% تک فنڈ بھی مہیا کریں گے۔ واقعی وہ دونوں اچھلے، وہ پچھلے کئی دنوں سے کوششوں میں تھے مگر ان کو منظوری نہیں مل رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ اب ہم سب ان کی طرح بڑا تو گفٹ نہیں دے سکتے مگر یہ چھوٹا سا گفٹ ہماری طرف سے، صدام کہتے ہوئے بولا۔ ایک ایک گفٹ انہیں دیا، باقی سب نے بھی باری باری اپنے اپنے گفٹس دیے۔ ضلع کل بچوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے، صبح 9 بجے تم دونوں پہنچ جانا، پے میں کر چکی ہوں۔ عائشہ نے ایک ریسٹورینٹ کا نام بتاتے ہوئے تاکید کی۔ واقعی بھابھی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ارینج کر دی، ورنہ ہم غریبوں کو اپنے پلے سے خرچہ کرنا پڑتا۔ ویسے ہمارا گفٹ کہاں ہے؟ بات کرتے کرتے اسے اپنا گفٹ یاد آیا۔ 4 سے 5 گھنٹے کے لیے پورے ریسٹورینٹ کی بکنگ کو گفٹ ہی کہتے ہیں، پاگل لڑکی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ہو، مجھے آپ کا گفٹ سب سے زیادہ اچھا لگا۔ مجھے آپ کا گفٹ سب سے زیادہ اچھا لگا۔ پچھلی بار آپ اپنے جیب سے کی تھی، اسکول میں ہی بس کیک کاٹ لیا تھا، لگتا ہے اس بار بہت مزہ آنے والا ہے۔ ایکسائٹمنٹ سے امسال کی آنکھیں پھیلی۔ ویسے جہاں تم لوگوں کے اتنے نقصان ہیں وہیں آج ایک اور نقصان ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک کیک پر 2 لوگوں کو گفٹ دینے پڑتے ہیں۔ دریاب نے ان دونوں کے سامنے گفٹ کا ڈھیر لگے دیکھ کر کہا۔ خبردار جو اچھی یا بری نظر رکھی تو، بازل نے مصنوعی سنجیدگی سے کہتے ہوئے دونوں
ہاتھ اپنے گفٹس پر رکھے۔ ضلع اپی یہ سب تو امیر امیر ہیں، اس لیے اچھے اچھے گفٹس دیتے ہیں، میں تو غریب سی اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے میری طرف سے یہ چاکلیٹس ہی قبول کر لیں۔ ضروا اپنے کمرے سے چاکلیٹس کا پیک اٹھا لائی۔ ارے نہیں میری شونو مونو، انفیکٹ تمہارا گفٹ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا، امسال نے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اوئے تم مجھے بھول گئی، بس ایک ہی گفٹ لائی ہو، میرا کہاں ہے؟ بازل نے اس کو واپس بیٹھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ میں تو بس آپ ہی کے لیے ہی لائی تھی، مطلب تم میرے لیے گفٹ نہیں لائی؟ بازل صدمے سے اسے دیکھا۔ میں چاکلیٹس لے رہی تھی تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں تم کھاتے ہو یا نہیں۔ ہاں ذری یہ مجھ سے بھی زیادہ کھاتا ہے، خیر تم ٹینشن نہ لو، یہ ہم آدھی آدھی کر لیں گے، امسال نے ہنستے ہوئے کہا۔ کمال ہے یار، میری منقوہ میرا گفٹ ہی نہیں لائی، بس بھی کرو، کیوں بیچاری کو خواہ مخواہ شرمندہ کیے جا رہے ہو؟ اس کو شرمندہ ہوتے دیکھ کر امسال نے بازل کو آنکھیں دکھائیں۔ ہم سب کو اگر ٹھگ لیا ہو تو اپنے شوہر کو بھی پوچھ لو، جس انداز میں وہ بیٹھا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز لایا ہوگا۔ صدام نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے عادل کی طرف اشارہ کیا۔ تم اس سے کیا توقع لگائے بیٹھے ہو؟ ماشاءاللہ سے جتنا یہ زن مرید ہے یقیناً اپنی پراپرٹی کے کاغذ اٹھا لایا ہوگا، امان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو مجھے یہ مجھے کب کے دے چکے ہیں، امسال نے جتنے آرام سے کہا باقیوں کو اتنی ہی زور کا جھٹکا لگا۔ آر یو سیریس؟ امان نے آنکھیں پھاڑیں۔ یس، امسال نے سر ہلایا۔ ہم ایسے ہی تو نہیں تمہیں زن مرید کہتے، تم پورا ثبوت دیتے ہو، دریاب نے کہا۔ جواب میں اس نے شانے اچکا دیے۔ رمل اور شمین چائے بنا لائیں، 1-1:30 بجے تک بیٹھے وہ باتیں کرتے رہے۔ حاجرہ شاہ اٹھ کر آئیں اور ان سب کو بھیجا کہ بیٹھ کر گپیں ہانکنے کا یہ کون سا وقت ہے، میرا گفٹ نہیں دیا تم نے؟ امسال نے کمرے میں آ کر عادل سے کہا۔ جو نکاح پر دیا تھا وہ کہاں ہے، ذرا بتانا مجھے؟ عادل نے اسے گھورا۔ بتایا تو تھا کہ ایک کہیں گر گئی تھی اور دوسرا بعد میں ٹوٹ گئی تھی، امسال نے معصوم صورت بنائی۔ تو اب کیا گارنٹی ہے کہ تم سنبھال کر رکھو گی؟ اوفو دو نا، پکا بہت دھیان سے رکھوں گی، اب اگر گم کی نا تو دوبارہ نہیں لا کر دوں گا۔ عادل نے الماری سے ڈبی نکال کر اسے پائل پہناتے ہوئے کہا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اس نے کہیں گرا دی تھی، تب سے وہ عادل کے پیچھے تھی کہ اسے نہیں بنوا کر دے۔ میں کون سا جان بوجھ کر گرائی تھی، ایسا کرتی ہوں ایک چھوٹے تالے لا کر وہ لگا دیتی ہوں، اپنا کام نکل جانے کے بعد اس نے معصومیت کو پرے پھینکا۔ یہ بات تھوڑی دیر پہلے کرنی تھی۔ عادل اسے کہتا ہوا اٹھا تو اس نے کہا لگایا۔ آفرین کہاں جا رہے ہو؟ اس کو صبح سویرے تیار ہو کر نکلتا دیکھ نواز عالم نے پوچھا۔ ایک کام سے جا رہا ہوں، خیریت؟ اس نے رک کر کہا۔ مجھے تو خیریت ہے، لیکن آج کل تمہاری خیریت نہیں لگ رہی، گھر پر رکنا تو جیسے گناہ بنتا جا رہا ہے تمہارے لیے، صبح کے نکلے چوروں کی طرح رات کو گھر آتے ہو۔ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ خاص نہیں ڈیڈ، بس دوستوں کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں پروگرام بن جاتا ہے۔ تمہاری تیاری دیکھتے ہوئے تو نہیں لگ رہا کہ تم دوستوں کی طرف جا رہے ہو۔ اس کی تیاری اور ڈریسنگ پر دیکھتے ہوئے طنز کیا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں ڈیڈ، ایسی کوئی بات نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، خیر مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں، شام میں ملاقات ہوتی ہے، بائے۔ وہ جلدی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نواز عالم نے مراد کو فون کیا۔ آفرین پر نظر رکھو، پتہ کرو یہ آج کل کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، اسے اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے کہ تم اس پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ جی سر، اس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ آفرین امسال اور بازل کے ساتھ NGO کے بچوں کے ساتھ ان دونوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد بازل بچوں کو لے کر واپس چلا گیا، جبکہ امسال آفرین کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلی گئی۔ وہ دونوں ایک جگہ رک کر گاڑی سے باہر کھڑے ہو گئے۔ امسال نے بازل کو فون کر کے پک کرنے کا بولا تو اس نے 10 منٹ انتظار کرنے کو کہا۔ وہ چک کر گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی۔ آفرین کی نظر اس کی پائل پر پڑی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ تمہاری پائل اچھی لگ رہی ہے۔ تھینک یو، تمہیں پتہ ہے ادی سے ضد کر کے لی ہے، امسال نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ سنجیدہ ہوا۔ کیوں اسے پسند نہیں؟ پسند تو ہے، انفیکٹ نکاح پر اس نے خود مجھے گفٹ کی تھی مگر میں نے گم کر دی۔ تب میں نے اسے بہت کہا کہ بنوا دے مگر اس نے منع کر دیا۔ تو اس نے تمہیں ڈانٹا نہیں کہ اس کا گفٹ کھو دیا؟ ہاں، آدھی اور مجھے ڈانٹے، امپاسبل، امسال ہنستے ہوئے بولی۔ واقعی جہاں تک میں جانتی ہوں کافی روڈ نیچر کا لگتا ہے، آفرین نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں روڈ نیچر کا تو ہے مگر میرے لیے نہیں، چاہے میں جو بھی کر جاؤں ایک گوری سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، ہمیشہ میری ہی غلطی ہوتی ہے اور ہمیشہ وہ سوری بولتا ہے، جتنی بھی بڑی غلطی کروں کبھی ناراض نہیں ہوتا اور نہ ہی غصہ کرتا ہے مجھ پر، تو اس نے 100 خون معاف کر رکھے ہیں۔ امسال چمکتی آنکھوں اور خوبصورت مسکان میں سے بولے جا رہی تھی۔ وہ اس کا دمکتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ عادل کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک انوکھی چمک تھی۔
اگر وہ عادل کو اس کی لاڈلی کہتا تھا تو وہ غلط نہیں کہتا تھا، وہ واقعی ہی اس کی لاڈلی تھی، اور یہ بات اس نے آج جانی تھی۔ کیا تم بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، محبت تو کرتی ہوں، مگر آج تک بتایا نہیں اسے۔ تمہیں پتہ ہے اس کی بڑی خواہش ہے کہ میں اسے اظہار کروں، مگر میں صاف مکر جاتی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ محبوب کے منہ سے کسی اور کا نام سننا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ افین اس سے پہلی بار روشناس ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تکلیف دہ مسکان ابھر کر معدوم ہوئی۔ جواب میں وہ اتنا ہی کہہ پایا۔ کچھ دیر بازل آ گیا تو وہ اسے خدا حافظ کہتے ہوئے چلے گی۔ اس کے جانے کے بعد وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ بے دھیانی میں وہ امسال کی باتوں کو ہی سوچ رہا تھا۔ ایک فقیر اس کے پاس آیا۔ اللہ کے نام پر دے دو صاحب، اللہ تمہاری دلی مرادیں پوری کرے۔ دل کی مراد تو پوری ہو ہی نہیں سکتی بابا جی، بس دعا کیجیے گا کہ یہ سنبھل جائے۔ افین نے والیٹ سے پیسے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ وہ واپس جانے کی بجائے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ لگتا ہے محبت کر بیٹھے ہو صاحب۔ کی ہے بابا جی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ کی کہاں جاتی ہے بابا جی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ بھلا جان بوجھ کر کسی کا دل چاہے گا کہ ہستی بستی زندگی کو اجاڑ کر بیٹھ جائے؟ اور میری تو ساری زندگی کا روگ بن گیا ہے۔ کمبخت دل آیا بھی تو غلط جگہ پر۔ محبت روگ نہیں ہوتا کملیا، یہ تو ایک احساس کا نام ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ایک خوبصورت احساس، بلند تر اور پاکیزہ جذبہ۔ یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر رشتہ پاک ہو تو فیصلہ بھی انسان کے حق میں ہوتا ہے۔ عجیب سی کشمکش میں پھنس چکا ہوں، اور بجائے اس سے نکلنے کے پھنستا ہی جا رہا ہوں۔ جانتے ہوئے بھی وہ میرے نصیب میں نہیں ہے، وہ مجھے نہیں مل سکتی۔ یہ بات خود کو نہیں سمجھا پا رہا، کوئی گلہ بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کو بے وفا یا دغاباز کہہ کر دل کو بہلا سکتا ہوں کہ وہ تو قصوروار بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں محبت ہمیشہ اسی سے کیوں ہوتی ہے جس کا ملنا ناممکن ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ محبت بے غرض ہوتی ہے، اس کی کسی سے وابستگی نہیں، ذرا برابر بھی غرض نہیں۔ وہ تو محبت جس میں ذرا برابر بھی غرض ہے وہ محبت تو نہ ہوئی، وہ تو خود غرضی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے محبت ہے تو پھر آپ کا بے لوث ہونا لازم ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہو، کیونکہ محبت میں طلب محبت جائز نہیں ہوتی۔ بے لوث محبت جسمانی ملاپ سے بالاتر ہوتی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ اپنے اندر جھانکیں اور اپنے محبوب کو دیکھ لیں، دل چاہے تو اس کو سامنے بٹھا کر ڈیروں باتیں کر لیں، چاہے تو وہ آپ سے کوسوں دور ہو۔ کسی سیانے کا قول ہے کہ محبت مشروط نہیں ہوتی، یہ ہر طرح کے انجام سے بالاتر ہو کر صرف کی جاتی ہے، چاہے دوسرا کرے یا نہ کرے۔ محبت ایک ہاتھ کی تالی ہوتی ہے، اس میں نہ شکوے کی گنجائش ہے، نہ شکایت کی، نہ وفا کی شرط ہے، نہ بے وفائی کا گلہ۔ تم بتاؤ تمہارا محبوب کیا کہتا ہے؟ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اس نے کیا کہنا ہے بابا جی، اس کا تو اپنا محبوب ہے، اور وہ بھی مکمل دسترس میں۔ ابھی بڑے ہی فخر سے بتا کر گیا ہے کہ بہت محبت ہے اسے اپنے محبوب سے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے من پسند شخص کے منہ سے کسی اور کا نام سننا، اس کا کسی اور کے بارے میں سوچنا، کسی کو چاہنا، اور میں نے یہ آج جانا ہے، بہت برا انسان ہوں، بہت غلط بندہ ہوں، گناہوں اور سیاہکاریوں کی دلدل میں سر تک دھنسا ہوا ہوں۔ کئی لوگوں کی بددعائیں میرے پیچھے ہیں، اور شاید ان میں سے ہی کسی ایک کی بددعا پر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آ گئی ہے، جو مجھے ایسا مرض لاحق ہوا ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہیں۔ وہ جانتا ہے میرے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، چھوٹی موٹی مرض کا علاج تو وہ کروا ہی لے گا، چاہے دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ جانا پڑے۔ اس لیے مجھے ایسی تکلیف دی جس کی کوئی شفا نہیں، انجام موت ہے، دردناک موت۔ افین اذیت سے ہنسا۔ محبت میں محبوب کی خوشی ہی تو دیکھی جاتی ہے، اپنی خواہشات اور چاہ مار دی جاتی ہے، بس وہی کیا جاتا ہے جس میں وہ خوش ہو۔ اور اگر تیرا محبوب تجھ سے دور رہ کر خوش ہے تو غم نہ کر، بس اس کے لیے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کر۔ اوے کملیا، اس سے دوری تو برداشت ہو سکتی ہے، مگر وہ نہ خوش رہے یہ ایک عاشق افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں، ابھی سے ہمت مت ہار، ابھی تو تجھے بہت سی منزلیں طے کرنی ہیں۔ یہ جو تو کر بیٹھا ہے، یہ تو نہ ہی سلگنے کا ہے، اس کی دھیمی دھیمی آنچ میں جلنے کا جو مزہ ہے نا، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے سچی محبت کی ہو۔ یہ جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے، فنا۔ تم بھی خود کو فنا کر کے ایک نیا جنم لو، اس نیلی چھتری والے پر چھوڑو، تم جیسے بھولے بھٹکوں کو اپنی گوش میں لینے کو ہر وقت تیار رہتا ہے۔ نماز پڑھا کر تمہاری بے سکونی اور بے ارمانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد دل کو سکون دیتی ہے، ابھی بھی وقت ہے، جا لوٹ جا، وہ تیرا منتظر ہے۔ اس کے دروازے پر جائے گا تو پچھلی زندگی کے تانے دے کر تجھے دھتکارے گا نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر تجھے تھام لے گا۔ جا، چلا جا۔ وہ فقیر حق اللہ کا نعرہ لگاتا سڑک کی دوسری طرف چلا گیا۔ افین کی نگاہوں سے دور تک اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
کچھ دیر تک سڑکوں پر بلا مقصد گاڑی بھگانے کے بعد وہ گھر جانے کو مڑا۔ ایک جگہ پر اسے ایک بچہ مانگتا ہوا نظر آیا تو اس کی نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے کا منظر گھوم گیا، جب وہ امسال اور بازل کے ساتھ ایک سگنل پر کھڑا تھا کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ امسال نے نہ صرف اپنے کلچ بلکہ بازل اور افین کا والیٹ بھی خالی کروا کر اسے پیسے پکڑا دیے۔ اس نے گاڑی روک کر اس کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور والیٹ نکال کر اسے 100 کا نوٹ نکالا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بٹوے میں موجود ساری رقم اسے تھما دی۔ صاحب جی، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ وہ بچہ اپنے ہاتھ میں 100 اور 500 کے نوٹ دیکھ کر ہچکچایا۔ رکھ لو، افین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہوتا واپس پلٹ گیا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی سٹارٹ کرتا کچھ دور بنی مسجد میں ظہر کی اذان شروع ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میکانیکی انداز میں رکے۔ نماز پڑھ کر بے سکونی اور بے ارمانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد دل کو سکون دیتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، جا لوٹ جا۔ فقیر کی بات اس کے ذہن میں گونجی تھی۔ اچانک اس کا دل مضطرب ہوا۔ اپنا دم گھٹتا محسوس کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ لوگوں کو جوگ در جوگ مسجد کی طرف جاتا دیکھ کر بے اختیار اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھے تھے۔ وضو کر کے اس نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کی نیت کی۔ 17-18 سالوں بعد وہ رب کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ جب تلک اس کی ماں تھی تب تک وہ اسے باقاعدگی کے ساتھ نماز قرآن پڑھاتی تھی۔ پھر ایک دن وہ چلی گئی اور وہ بھی اپنے رب کو فراموش کر گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے ایک ایک کر کے اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ مایوس ہوتا جاتا اور اپنی ماں کی بات یاد آئی، بیٹا ہمارا دین بہت آسان ہے، بس لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جب ایک ماں اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دے سکتی تو 70 ماؤں کی محبت کو اکٹھا دیکھ کر اور پھر سوچ کر وہ اپنے بندے کو تکلیف اور بے بسی پر کیسے دوڑا چلا آتا ہے۔ ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، ہمارے لوٹنے کا انتظار ہوتا ہے۔ اسے اگر ایک بار کہو گے تو اے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں شرمندہ ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا معاف کرنے میں۔ یا اللہ، ایک ایک کر کے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع ہوا تو اس کی آنکھ سے پہلا قطرہ گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ کئی لوگوں نے مڑ کر حیرت سے اسے تکا تھا کہ 27-28 سالہ مرد 7-8 سال کے بچے کی مانند رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ سجدے میں چلا گیا۔ مسجد سے نکلا تو اس کے ذہن سے تمام فکریں ہٹ چکی تھیں۔ کئی سالوں کی گھٹن ختم ہو چکی تھی۔ وہ خود کو روئی کے گالے کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ تو کیا اس کے گناہوں کا بوجھ تھا جو اسے چین نہیں لینے دیتا تھا؟ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگاتے اس نے سوچا، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکریہ ماما، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، میں بہت جلد ہی آپ سے ملنے آؤں گا۔ وہ حشاش بشاش تھا گھر میں داخل ہوا تو نواز عالم کو بیرونی دروازے کے پاس ٹہلتے پایا۔ ان کی طرف مسکراہٹ اچھالتا اندر جانے چلا گیا۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ نواز عالم کی بات سن کر وہ رکا۔ کام کا کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے کیا سوچنا ہے ڈیڈ، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے تیوریاں جھڑائی۔ ظاہر ہے ڈیڈ، ہم قانونی اور اخلاقی طور پر انلیگل کام کر رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ برے کام کا انجام برائی ہوتا ہے، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، بلکہ میرا مشورہ مانے تو سرنڈر کر دیتے ہیں، ہمارے لیے یہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ افین نے نہایت ہی اطمینان سے اس کا سکون غارت کیا تھا۔ اوہ، تو بالآخر امسال شاہ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگ گیا ہے۔ شاید تم جانتے نہیں ہو کہ جیسا تم سوچ اور چاہ رہے ہو ویسا ممکن نہیں۔ بقول تمہارے ہی وہ اس ایس پی کی لاڈلی بیوی ہے۔ انہیں مراد بتا چکا تھا کہ وہ امسال شاہ سے مل کر آ رہا ہے۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھائی برائی اگر آپ کو خود نظر نہیں آتی تو پھر کسی کے کہنے دکھانے پر بھی نہیں آئے گی، اور میری ماں نے مجھے اچھے برے کا فرق بتایا ہوا ہے۔ اچھا، تو پچھلے 7 سالوں میں یہ اچھائی برائی کا فرق کہاں تھا؟ انہوں نے استہزائیہ کہا۔ پاگل تھا، اندھا ہو گیا تھا، آنکھوں پر دولت کا پردہ پڑ گیا تھا، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہدایت دی ہے، اور ماما کہتی تھی کہ اللہ کے ہاں واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اس کا اطمینان ہنوز برقرار تھا، البتہ وہ نواز عالم کو اچھا خاصا بے چین کر چکا تھا۔ تو تم اپنی اس بدچلن ماں کو بھولے نہیں ہو۔ یہ اچھائی اور شرافت کی باتیں صرف کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اگر اس وقت میں تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی بھیج دیتا تو آج تم یوں میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سبق نہ پڑھا رہے ہوتے، بلکہ کسی جگہ پر 2 ٹکی کی مزدوری کر رہے ہوتے۔ ان کے لفظوں اور لہجے سے ٹپکتی حقارت دیکھ کر اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کاش آپ مجھے بھی ان کے ساتھ بھجوا دیتے تو آج میں بھی غریب صحیح مگر کم از کم انسان تو ہوتا۔ آپ نے تو خود بھی نہیں رہنے دیا اور لوگوں کی جانیں لینے والا حیوان بنا کر رکھ دیا ہے۔
اور ہاں، آج کے بعد ماما کے بارے میں غلط الفاظ مت بولیے گا، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ ایسی نہیں تھی۔ افین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس امسال شاہ، اس کے بارے میں کوئی بھی غلط دل میں نہیں لائے گا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے ڈیڈ ہیں۔ وہ نواز عالم کی بات کاٹ کر سرد لہجے میں کہتا 2 سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے وہ سن کھڑے اس کے لفظوں اور بدلتے ہوئے انداز و اطوار پر غور کرتے رہ گئے۔ عادل آج گھر پر ہی تھا تو امسال نے بھی آفس سے چھٹی کر لی۔ 10 بجے کے قریب وہ مصطفیٰ شاہ کے ساتھ زمینوں پر نکل گیا اور امسال عائشہ کا دماغ چاٹ کر ہال میں آئی۔ وہاں پر پہلے سے موجود ہاجرہ شاہ کے ساتھ بیٹھی ثریا شاہ بھی ماتھے پر بل پڑے۔ وہ آ کر دھپ سے صوفے پر بیٹھی۔ اس کی نظر ثریا شاہ پر پڑی تو وہ اسے گھور رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر بھی وہ انجان بن گئی۔ اس کو نوٹس نہ لیتا دیکھ کر انہیں بولنا پڑا، تیرا شوہر گھر پہ ہی ہے نا، کیوں آپ نے اسے نکالنا ہے؟ امسال نے شرارت سے ہاجرہ شاہ کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی۔ بکواس نہ کر، جب دیکھو الٹی سیدھی ہانکتی رہتی ہے، اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ سر جھاڑ منہ پھاڑ گھوم رہی ہو، تیرا شوہر دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ انہوں نے جو اس کے جوگنوں والی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے 2 دن سے پہنے ہوئے کپڑوں میں بالوں کو لپیٹ کر کیچر لگایا ہوا تھا، دوپٹے کا ایک سرا بازو پر اور دوسرا پیچھے فرش کی صفائی کر رہا تھا، پاؤں سے چپل بھی غائب تھی۔ نانو، اس نے کیا سوچنا ہے؟ امسال کو واقعی حیران ہوئی۔ ابھی تیری شادی کو سال بھی نہیں ہوا اور تو ایسے حال میں ہے جیسے پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تو نے کیا حال بنایا ہوا ہے۔ نہ تیرے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، نہ کان میں بالی ہے، تیری ساس نے تجھے زیور نہیں دیا۔ ختیجہ، او ختیجہ، ذرا یہاں آنا۔ انہوں نے اسے ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ ختیجہ بیگم کو بھی آواز دے ڈالی۔ جی اماں، وہ ان کی ایک ہی کڑک دار آواز پر ان کے سامنے تھی۔ یہ اپنی بہو کو تو نے زیور نہیں دیا؟ میں نے تو شادی پر اسے دیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اگر ایسی بات ہے تو کیا چاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ پہنتی کیوں نہیں؟ اس کی توپوں کا رخ اب امسال کی طرف ہو گیا۔ آپ سے کس نے کہا کہ پہنتی تو ہوں؟ ابھی پچھلے دنوں شادی پر گئی تھی تو پہن کر تو گئی تھی۔ جس کے لیے پہننا چاہیے اس کے لیے تو پہنتی نہیں، اور شادی پر کس کو دکھانے کے لیے پہنا تھا؟ کہیں سے بھی لگ رہی ہے کہ تو شادی شدہ ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، آج کل تو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لڑکی اگر شادی شدہ بھی ہو تو وہ خود کو سنگل ہی بتاتی ہے، اور پھر میں تو لگ ہی سنگل رہی ہوں۔ دیکھو بچے، زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ وہ دور اور تھا اور بیوی جس حال میں بھی ہو شوہر برداشت کر لیتا تھا۔ آج کل کے مرد جب باہر دوسری بیویوں عورتوں کو سجا سنورا دیکھتے ہیں تو اپنی بیوی سے اچاٹ ہو جاتے ہیں۔ بیویاں بس ہانڈی چولہے اور بچوں میں ایسی مگن ہوتی ہیں کہ ارد گرد کا ہوش بھلا دیتی ہیں، اور جب کسی اور کو لا کر ان کے سر پر بٹھا دیتا ہے تو پھر بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہیں، اور میں نے تمہارے پیچھے اپنی زندگی خراب کر دی اور تم نے مجھے ہی دھوکہ دیا۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نہ کہ وہ نرمی سے سمجھ جائے گی۔ اف نانو، جس نے جانا ہوتا ہے وہ چلا ہی جاتا ہے، چاہے اس کی بیوی ہمہ وقت کی دلہن ہی کیوں نہ بنی رہے۔ یہ ایویں باتیں بنی ہوئی ہیں، اور منہ کے زاویے بگاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی؟ چل جا کر منہ ہاتھ دھو، کپڑے بدل اور زیور پہن۔ یہ تیرے ہاتھ اور کان بالکل خالی نہ ہو، پتہ نہیں کب کے کپڑے بدلے ہوئے ہیں۔ اس کو کھسکتا دیکھ کر انہوں نے اسے روکا۔ واٹ؟ یعنی کہ اب میں مراسموں کی طرح لال پیلے بھڑکیلے سوٹ پہن کر زیور سے لدی پھدی قربانی کی گائے بن کر بیٹھ جاؤں؟ امسال آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ میں کپڑے بدلنے کو کہا ہے، لال پیلے بدلنے کو نہیں، اور مناسب زیور پہن۔ چل شاباش۔ میں کوئی نہیں جا رہی، ابھی پرسوں شام میں نے چینج کیا ہے، اور عادی نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں اسے ایسے اچھی نہیں لگتی۔ اس نے واپس بیٹھتے ہوئے ڈٹائی دی اور ثریا شاہ کا کھلا منہ مزید کھلا۔ ہاجرہ شاہ نے رخ موڑ کر مسکراہٹ دبائی۔ یہ تو اپنے شوہر سے تو تڑا کر کے بات کرتی ہے، میں تجھے پہلے بھی کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ اثر نہیں ہوتا نا۔ انہوں نے سختی سے اسے جھڑکا۔ آج تو بری پسی ہوں، یا اللہ کوئی آ ہی جائے۔ عادی کہاں ہو تم؟ اس نے ہال کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس سے پہلے کہ اس کی دعا آسمان کی طرف پہنچتی، اس کو ادھر ادھر دیکھتا پا کر ثریا شاہ نے اپنی چھڑی اٹھا کر اس کی طرف گھمائی، اور ہمیشہ ساریہ بیگم کے ہاتھوں بچ جانے والی امسال پر ٹخنے پر کھا بیٹھی۔ وہ ٹخنے پر ہاتھ رکھتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی چیخ سن کر ساریہ بیگم دوڑی دوڑی آئیں اور اسے پاؤں پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھتے کراتے ہوئے پایا۔ کیا ہوا ضلع، چیخی کیوں؟ آپ کی اماں نے مجھے مارا۔ اس نے خفگی سے انہیں دیکھا، جیسے سارا قصور انہی کا ہو۔ اچھا چلو، کچھ نہیں ہوتا، اٹھ جاؤ۔ وہ اسے اٹھانے کو آگے بڑھی، جب ثریا شاہ نے گھورا۔ وہیں کھڑی رہ، بلکہ جا کر کام کر، میں اسے ٹھیک کر کے ہی چھوڑوں گی۔ انہوں نے تنبیہی انداز میں ساریہ کو
देखा तो वो वापस पलट गईं और तू चल जाकर कपड़े बदल और तैयार होकर आ। इन्होंने इमसाल को कड़े तेवरों से घूरा। इसकी नज़र सेकंड फ्लोर पर खड़ी शमीन और सानिया पर पड़ी, जो इसकी दरख्त बनती देखकर मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। मैं नहीं कर रही और मुझे आप सबके साथ रहना ही नहीं है। अपने शोहर को लेकर मैं अलग ही रहूँगी। आने दे, आज़ादी को सब बताऊँगी। सेकंड फ्लोर पर खड़ी सानिया लोगों और नीचे काम करती मुलाजमाओं के होंठों पर दबी दबी हंसी देखकर इसका पारा हाई हुआ, मगर यहाँ वो अपना गुस्सा निकाल नहीं सकती थी, इसलिए पैर पटकती कमरे में जाने को उठी। ना ये तू अलग किससे होगी, ना देवर ना जेठ, नंदे अपने अपने घर की हो चुकी हैं। सास तेरी अल्लाह मियाँ की गाय है, इसका ना होना बराबर है, तो तू किससे अलग हांडी चूल्हा करेगी। और पिछले कई सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे घरों में के बहुएं आते ही अलग हो जाएं, तो तूने कैसे सोच लिया। इन्होंने दोबारा छड़ी उठाई। सबको तिगनी का नाश नचाने वाली मिसाल ज़िंदगी में पहली बार बेबस हुई थी। दादो, इसने रूहान सी होकर हाजरा शाह को पुकारा। अच्छा छोड़ ना अपा, क्या बच्ची के पीछे पड़ गई हो। तू जा मेरा पुत्र, अपना हुलिया ठीक कर, आदिल आने वाला होगा। हाजरा शाह को लगा कि अगर वो मज़ीद कुछ देर ऐसे ही बोलती तो वो रोना शुरू कर देगी। चल जा, तेरे पास 20 मिनट हैं। इन 20 मिनटों में तैयार होकर नीचे आ, मैं यहीं बैठी हूँ। अपनी 20 मिनट में तैयार होकर नीचे आई तो हाजरा शाह ने दिल ही दिल में इसकी बलाएं ली। ले आ गई हूँ। सरैया शाह के सामने खड़े इसने मुंह बसूरा। अच्छी लग रही है। इन्होंने इसका सर ता पैर जायज़ा लिया। यहाँ आओ, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। खदीजा बेगम ने इसे अपने पास बुलाया। मैं नहीं बोलती, किसी से बात नहीं करती, आप सब ने मिलकर मुझे डांट पड़वाई है। वो सोफ़े की दूसरी साइड पर जाकर बैठ गई। और अब तुझे शोहर से तमीज़ करना तो बदतमीज़ी करता ना देखूं। वो बाहर से आए तो चाय पानी का पूछना। अच्छी बीवियाँ शोहरों का अदब करती हैं, उनकी खिदमत करती हैं और इनकी दुआएं लेती हैं। वो ज़ेरेला बड़बड़ाई। मज़ीद आधे घंटे तो वो वक्तन फ़वक्तन इसको शोहर पर लेक्चर देती रही। इसने सुनकर समझी थी कि या नहीं वो अलग बात थी। आदिल हाल में दाखिल हुआ। चूँकि वो मोबाइल में मसरूफ़ था, इसलिए बगैर इधर उधर देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सुरैया शाह ने इशारा किया तो उठकर इसके पीछे आई। सुनिए जी, आपके लिए चाय लाऊं। इसके अंदाज़ पर खदीजा बेगम को ज़ोर की हंसी आई। वो जो अपनी धुन में सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, इसकी आवाज़ सुनकर मुड़ा तो हैरत के मारे गिरते गिरते बचा। वो ग्रे कलर की कुर्ती पर सफ़ेद ट्राउज़र पहने, दुपट्टा कंधों पर फैलाए, एक हाथ में इसका दिया हुआ ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में कांच की चूड़ियाँ और कानों में झुमके पहने होंठों पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। अलबत्ता आंखों से शरारे फूट रहे थे। मोहतरमा, आपने मुझसे कुछ कहा? आदिल ने अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा तो वो दांत पीसकर रह गई। जी सरताज, आपसे ही गुफ्तगू करने की गुस्ताखी कर रही हूँ। आप क्या नोश फरमाएंगे, चाय या सादा पानी? इसने उंगली पर दुपट्टा लपेटते हुए भरपूर मासूमियत से कहा। ये आवाज़ तो मेरी बीवी की है, मगर अंदाज़ उसका नहीं है। क्या आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगी? उसने शरारत से पूछा। हाजरा शाह और खदीजा की गहरी मुस्कुराहट और सुरैया शाह को सर चटकता देखकर वो कुछ समझ गया था कि यकीनन इसकी क्लास लगी है। हुजूर नाचीज़ को ही आपकी बीवी होने का शर्फ हासिल है। मुझ कनीज़ को हुक्म दीजिए कि आपको क्या चाहिए, फ़ौरन मुहैया कर दिया जाएगा। आखिर को आप मेरे मुजाजी खुदा हैं, आपकी खिदमत करना मुझ पर फ़र्ज़ है। इसने चबा चबा कर कहा। इसकी मुस्कुराहट मगर शोले उगलती आंखों को देखकर इसे अपनी खैरियत नहीं लग रही थी। फ़िलहाल तो पानी का गिलास ही पिला दो, बाकी का अगर सलामत रहा तो मैं बाद में देख लूँगा। वो इसके लिए पानी लेने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद इसने पानी का गिलास लाकर इसके सामने रखा और ख़ुद मुंह फुलाकर वहीं खड़ी होकर इसके खाली गिलास वापस करने का इंतज़ार करने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने के साथ साथ इसका जायज़ा भी ले रहा था। अच्छी लग रही हो, इसने गिलास इसको पकड़ाते हुए कहा। जवाब में वो खामोशी से गिलास लेकर निकल गई। कुछ देर बाद वापस आई तो इसके हाथ में चाय का कप था। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो बता दें, इसको कप थमाते हुए संजीदगी से कहा। यार, मुझ गरीब से क्यों नाराज़ हो रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। अच्छा आओ मेरे पास बैठो। ज़्यादा डांट पड़ी है? किसने डांटा, अम्मा जान ने या शाह बीबी ने? इसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाते हुए इसने नरमी से पूछा। वो जो कब से जब्त किए हुए थी इसके नरम लहजे पर रो पड़ी। नानू ने इतनी झिड़कियाँ दी हैं और सबके सामने मुझे डांटा है। इसने धुआंधार रोना शुरू कर दिया। तुम खामोश तो हो जाओ, मुझे बताओ तुमने किया क्या था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसने कुछ भी नहीं पर खासा जोर दिया। नहीं, कुछ तो किया होगा जो इन्होंने डांटा। इसकी आंखों के सामने बालों को हटाते हुए इसकी आंखें साफ की। वो कह रही थी कि तुम्हारे लिए तैयार होकर रहा करो और तुम्हारा अदब एहतराम करो, और तुम्हें पता है इन्होंने मुझे यहाँ मारा भी। इसने ट्राउज़र का पांचा ऊपर करते हुए इसे दिखाया। इसका टुकना हल्का सा सूजा हुआ था। ओह गॉड, मुझे लगता है अब मुझे अम्मा जान से बात करनी ही पड़ेगी। बड़बड़ाते हुए इसने टुकने को हाथ से छुआ के ज़्यादा दर्द हो रही है तो फिर रो क्यों रही हो?
اس کے نفی میں سر ہلانے پر عادل نے کہا، نانو نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا۔ ثانی لوگ اور ساری ملازمائیں کھڑی ہنس رہی تھیں۔ اوکے تم رونا بند کرو، میں شاہ بی بی سے بات کرتا ہوں، آئندہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ دیکھو تو صحیح، رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں۔ میں اب کسی سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی نیچے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے مت جانا، جاؤ منہ دھو کر آؤ، میں ذرا شاہ بی بی سے بات کر کے آتا ہوں۔ عادل نے اسے واش روم بھیج کر نیچے آیا تو ثریا شاہ جا چکی تھیں۔ ختیجہ بیگم اور ہاجرہ بیگم بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ آ گیا ہے، جان بخشی ہو گئی؟ شاہ بی بی نے اسے اپنے پاس بیٹھتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یار بی جان نہ تنگ کیا کرے نا اسے، آپ لوگ کچھ بھی کہتے ہو اسے تو آپ لوگ کبھی کچھ کہتے ہو تو کبھی کچھ۔ وہ رو رہی تھی۔ عادل نے افسوس سے سر جھٹکا، ہم نے کچھ نہیں کہا، اماں جان کی ہاتھ لگی تھی۔ نانو بھی حد کرتی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں وہ اتنی سختی کی عادی نہیں ہے، پھر بھی آئے روز اس کو گھیرے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ نئی نئی شادی ہوئی اور ایسے اجاڑ حلیے میں ہوتی ہے، اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے؟ ہاجرہ شاہ نے کہا، اور یار یہ پرابلم مجھے ہونی چاہیے، جب مجھے نہیں ہے تو آپ لوگ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ وہ جیسی ہے ویسی ہی ٹھیک ہے۔ عادل جھلایا، اچھا بس زیادہ سیانہ نہ بن، اتنے لوگ اس کے لاڈ اٹھانے کے لیے ہیں، کوئی سختی کرنے والا بھی ہونا چاہیے، وہ اس کی سائیڈ نہ لیا کرو، وہ پہلے ہی ہاتھ نہیں آتی۔ ہاجرہ شاہ نے اسے گھوری دکھائی، خیر اب ایک پیغام سن لیں، کہہ رہی تھی وہ نہ تو نیچے آئے گی اور نہ ہی کسی سے بات کرے گی۔ عادل نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، ہاں تو تمہیں لے کر الگ ہونے کی دھمکی ہمیں بھی دے کر گئی ہے۔ ختیجہ بیگم نے ہنستے ہوئے سے بتایا، سیریسلی؟ اس نے کیا کہا لگایا، پھر تیرا کیا خیال ہے؟ ہاجرہ شاہ نے پوچھا، ان کا کیا خیال ہونا ہے، جو ضلع کہے گی وہی ہوگا، یہ بیچارے تو ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ہی رہ گئے ہیں۔ ثانیہ نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو عادل نے اسے گھوری دکھائی، جواب میں اس نے کندھے اچکائے کہ میں کون سا جھوٹ بول رہی ہوں۔ نواز عالم اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اوندا پڑا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو والیوم کم کرتا وہ اٹھ بیٹھا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی ڈیڈ کہیں، مجھے کل آؤٹ آف سٹی جانا ہے ایک میٹنگ کے لیے، تو تم عسکر کے ساتھ ڈیل کر لینا۔ ان کی بات سن کر اس کے چہرے پر وزارت چھائی۔ سوری ڈیڈ میں نہیں جا رہا، اب خود دیکھ لیں۔ کیوں نہیں جانا؟ میں فری نہیں ہوں، ورنہ خود ہی دیکھ لیتا۔ انہوں نے غصے سے گھورا، پلیز ڈیڈ میرا موڈ نہیں ہے، انفیکٹ آج تو میں اس طرح کی کسی ڈیٹنگ کے لیے نہیں جاؤں گا۔ وہ ریموٹ پھینکتا اٹھ کھڑا ہوا، تم مجھے منع کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اب جو کرنا چاہے کر لیں، مجھے پرواہ نہیں۔ جن حالوں میں ہوا ایم شور امسال شاہ کی تو ہوگی نا۔ انہوں نے معنی خیزی سے کہا تو وہ پلٹ کر ان کے سامنے کھڑا ہوا، اگر اس کو ایک خراش پہ آئی تو اس کے ذمہ دار آپ نکلے تو میری بات یاد رکھیے گا، میں ماؤ ثبوت خود تھانے پیش ہو جاؤں گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا، تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ آخر کو نکلے نا اپنی احسان فراموش ماں کے احسان فراموش بیٹے۔ ان کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ آف کورس ڈیڈ، اب میں 12-13 سال کا بچہ تو نہیں رہا کہ بے بسی سے تماشا دیکھتا رہوں، آپ کا ہی بیٹا ہوں، وقت پڑنے پر اپنوں کو دھوکہ اور دغا دینا آپ سے ہی سیکھا ہے۔ اس نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، تم حد سے بڑھ رہے ہو افین۔ وہ ایک دم سے دھاڑے، آپ کے غصے سے لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، امسال کو نقصان پہنچانے کا خیال اپنے دل میں بھی مت لائیے گا، ورنہ میں واقعی ماں کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہ کر جاؤں گا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سختی سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے بچاتے ہو اسے، اس کی وجہ سے آج تم مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو، سزا تم ملے گی چاہے تم جو بھی کرو۔ بازل اور شہریار حویلی میں داخل ہوئے تو گہری خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ امسال گھر پر ہو اور خاموشی ہو ناممکن سی بات تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی ضربہ کو ہاجرہ شاہ نے پانی لانے کا اشارہ کیا۔ ضلع کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ بازل نے ضربہ سے پانی لیتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں جب یونی سے آئی ہوں مجھے نظر نہیں آئی، شاید اپنے کمرے میں ہوں گی۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شہریار متفکر ہوا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے مگر موڈ نہیں ٹھیک، ہاجرہ شاہ مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیوں کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ آپا سے ڈانٹ کھائی تھی اور اب احتجاجاً اپنے کمرے میں بیٹھی ہے۔ اوہ چلیں خیر میں دیکھتا ہوں، شہریار اٹھتے ہوئے بولا۔ ناک کر کے کمرے میں آیا تو وہ ٹانگیں سمیٹ کر گھٹنوں پر سر رکھ کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، میرا بگڑا شہزادہ اتنا سیڈ کیوں بیٹھا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس نے آہستگی سے کہا۔ ایسے تو نہیں کرتے، نانو نے اگر ڈانٹ دیا تو کیا ہوا، وہ بڑی ہیں، وہ بڑے ڈانٹ دیتے ہیں، مائنڈ تو نہیں کرتے نا؟ شہریار نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا، میں نے نہیں کیا مائنڈ، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ تو پھر کمرے میں بند ہو کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ وہ کیا سوچیں گی کہ تم نے ان کی اتنی سی ڈانٹ کا بھی برا منایا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بدتمیزی کی، بس خاموشی سے سنتی رہی ہوں۔ واش روم سے نکلتا عادل ان کو یوں راز و نیاز کرتا دیکھ کر جل کر رہ گیا۔ اوہ تو تم حاضر ہو گئے، اب میں ابھی یہی سوچ رہا کہ سالے صاحب کی آمد کا وقت ہونے والا ہے۔ عادل نے تولیہ بیڈ پر اچھالتے ہوئے طنز کیا،
ظاہر ہے جب تم میری بہن کا خیال نہیں رکھو گے تو مجھے آنا ہی پڑے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ دوسرے شہر ٹرانسفر کروا لوں، اپنی بیوی کو لے کر شفٹ ہو جاؤں۔ عادل نے اس کے بگڑتے تیور دیکھتے ہوئے دل جلانے والی مسکان اس کی طرف اچھالی۔ شاید تمہیں اپنی نوکری پیاری نہیں ہے۔ مختار انکل کو ایک کال کروں گا، تمہیں کل ڈیوٹی پر جانے کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑے گی، شہریار نے اطمینان سے کہا۔ ایک سے بڑھ کر ایک بلیک میلر ہو، عادل نے دانت پیسے۔ آؤ ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ شہریار اسے چھوڑ کر امسال کی طرف مڑا۔ کہاں جانا ہے؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسکول کے وزٹ پر چلتے ہیں، واپسی پر عدید کے یہاں سے ہو آئیں گے۔ میں چادر لے لوں؟ امسال اٹھ کر الماری کی طرف گئی۔ مجھے بھی جانا ہے۔ ان دونوں کو نکلتا دیکھ کر عادل جلدی سے اٹھ کر ان کی طرف آیا۔ وہ تینوں نیچے آئے تو حاجرہ شاہ مسکرائیں۔ تینوں کی سواری کہاں جا رہی ہے؟ کہیں نہیں دادو، بس یہیں گاؤں کا چکر لگا کر آتے ہیں، شہریار نے جواب دیا۔ حاجرہ شاہ کی نظر امسال پر پڑی تو وہ ترچھی نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ہنسی ضبط کی اور اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ دوبارہ منہ پھلا کر بیٹھ جاتی۔ ٹھیک ہے جاؤ، جلدی آ جانا، میں نے اپنے سونے بچے کی پسند کا کھانا بنوایا ہے۔ میری بات کر رہی ہے نا؟ عادل نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں اپنی لاڈو کی بات کر رہی ہوں، میری بچی نے دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا۔ چل شہری، ہماری تو قدر نہیں ہے، حالانکہ ایک وقت تھا جب بہت زیادہ پروٹوکول ملتا تھا، مگر اب ہم یاد ہی نہیں ہوتے۔ واہیں برتا باہر نکل گیا اور اس کے پیچھے امسال اور شہریار بھی چلے گئے۔ یہ لوگ کہیں باہر جا رہے ہیں۔ باہر لان میں ذروہ کے ساتھ کھڑے بازل کی نظر پڑی۔ لگ تو رہا ہے۔ اچھا میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں، تم نے جانا ہے تو آ جاؤ، بازل کہتے ہوئے تیز تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ بھائی ہمیں بھی جانا ہے، بازل اس کے پاس آ کر بولا۔ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے بس جا رہے ہیں، کسی ریلی پر نہیں جو سب ایک ایک کر کے شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ امسال اس کو سائڈ پر دھکیلتے ہوئے خود فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ تم ریلی پر جا ہی نہیں سکتی، تمہیں لے کر کون جائے گا؟ لوگوں کو اپنی سلامتی بہت عزیز ہوتی ہے۔ بازل نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ میرے خیال سے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، شہریار نے عادل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چل نکل یہاں سے، امسال نے بازل کو باہر کی طرف دھکا دیا۔ میں نہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گا، بازل نے اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑا۔ تم نکلتے ہی میں اتاروں جوتا، امسال نے اسے آنکھیں دکھائی تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ڈور لاک کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اس کی ڈٹائی دکھانے پر اس کا دماغ گھما۔ اسے سینڈل اتار کر اس کے بازو میں دے ماری۔ تم مجھے میری بیوی کے سامنے مار رہی ہو، کچھ تو لحاظ کر لو۔ بازل نے اس کے ہاتھ سے سینڈل چھین کر زور سے گاڑی کے کھلے شیشے میں سے باہر پھینکی۔ وہ اڑتی ہوئی لان میں جا گری۔ عادل پاس کھڑی جیپ کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور شہریار کو بھی اشارہ کیا کہ یہاں آ جاؤ، سکون سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ وہ اسے اگنور کرتا سینڈل اٹھانے کو مڑا۔ تمہیں زبان سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ چلو دفعہ ہو، مجھے لا کر دو، خود جا کر لے آؤ، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں۔ منحوس انسان پھینکی کیوں تھی؟ وہ دوسری سینڈل اتارنے کو جھکی۔ دھکم پیل میں اس کا دوپٹہ سر سے اترا تو بازل نے اس کی نظر اس کے پونی میں جکڑے بالوں پر پڑی تو اس کے سیدھے ہونے سے پہلے اس کے بال بازل کے ہاتھ میں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتی، اس کے بال کھینچے تو وہ ایک دم چیخی۔ لالا انہیں چھڑوائیں نا، ذروہ اس کی چیخوں سے پریشان ہوتی عادل سے بولی تو اس نے شانے اچکائے۔ شہریار اس کی چیخ سن کر بھاگتا ہوا آیا۔ بازل چھوڑو اسے، شہریار نے اندر کی طرف سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ اگر تم نے اگلے 2 سیکنڈ میں اس کے بال نہ چھوڑے تو آئیسویر میں آج سے تمہارے ہاتھوں میں نہیں بچو گے۔ اب کی بار اس نے سختی سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کے حلیے بدل چکے تھے۔ امسال کے بال کسی الجھی ہوئی جھاڑی سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ اپنی کلائی سے لاتی وہ گاڑی سے باہر نکلی تو اس کا حال دیکھتے ہوئے عادل کا قہقہہ چھوٹا۔ امسال کی نظر دوسری طرف کھڑے بازل پر پڑی تو اس کی ہاتھ کے پشت کے زخموں پر ہاتھ پھیر رہا تھا جو اس کے ناخن لگنے کی وجہ سے آئے تھے۔ اس کا غصہ نئے سرے سے جاگا۔ وہ چیل کی مانند اٹھتی ہوئی اس کی طرف آئی اور اس کو دھکا دے کر گرا دیا۔ اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر دونوں ہاتھوں سے اسے مارنے لگی۔ کتے کمینے، منحوس، میرے سارے بال خراب کر کے رکھ دیے۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ وہ زبان کا بھی بدطریق استعمال کر رہی تھی۔ بھائی اب آپ کہاں گئے؟ میری بار تو بڑی دھمکیاں لگا رہے تھے، اس نے نیچے سے شہریار کو آواز دی۔ اس لڑکی کو میں نے بٹھا کر 2 گھنٹے تک اس کے ساتھ سر کھپایا ہے، مگر مجال ہے جو اس نے اپنے دماغ میں کوئی بات جانے دی ہو۔ اپنے لان میں کھڑی سریا شاہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ شہریار نے جھک کر اسے اٹھایا اور پچکارتے ہوئے ٹھنڈا کرنے لگا۔ یہ تم سب یہاں کیوں کھڑے اور دونوں کو کیا ہوا ہے؟ راسم شاہ کالج سے واپس آئے تو ان سب کو گیراج میں کھڑا پایا۔ بچوں کے ایگزامز کی وجہ سے وہ آج کل لیٹ آ رہے تھے۔ بابا آپ کا یہ بیٹا بہت ہی برا انسان ہے، اسے ذرا خیال نہیں میرا، آپ اس کو آگ کر کے فارغ کریں۔ امسال شہریار کے بازو کے حصار سے نکلتی ان کے سامنے آئی۔ او ہیلو، مجھے نہیں تمہیں نکالیں، آخر تم کون سا ان کی سگی بیٹی ہو؟ تھوڑا سا آٹا دے کر ہی تو لیا تھا، بازل نے اپنا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جا رہی کہیں بھی، آپ اس کو لے جائیں۔ وہ بڑبڑاتی واپس آئی تو اس کا حال دیکھ کر حاجرہ شاہ کا منہ کھلا۔ چونکہ اندرونی دروازہ گیراج سے کافی فاصلے پر تھا، اس لیے باہر ہوئی کارروائی سے بے خبر تھیں۔
وہ پوچھنے کا موقع دیے بغیر اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اب آ جاؤ اندر، راسم شاہ سب کو کہتے حویلی کے اندر چلے گئے۔ تم کیا بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے تھے، روک نہیں سکتے تھے؟ شہریار نے خفگی سے عادل کو دیکھا۔ دیکھو بھائی، چاہے وہ مجھے کتنی بھی عزیز ہو، مگر بہن بھائی کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اس کی کچھ دن پہلے کی گئی بات اس کی لٹائی تو وہ اسے گھورتا ہوا بازل کی طرف پلٹا۔ بھائی بہت جلن ہو رہی ہے، اس نے ہاتھ پر پھونک مارتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ کتنی بار کہا مت لڑا کرو، اندر جا کر کوئی کریم لگا لو۔ شروعات اسی چڑیل نے کی تھی۔ اچھا اب اندر چلو، باہر جو جانا تھا وہ جا لیا ہم نے۔ وہ سر جھٹکتا اس کے سینڈل اٹھا کر اندر کی جانب چل دیا۔